इससे कबल के प्रोग्राम बाकायदा शुरू करें। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हैं और पुर उम्मीद भी हैं कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर आफियत से होंगे। अपने नाज़रीन जो है वो मेहमान गिरामी का तारुफ कराते हैं। सबसे पहले बता दें कि जिन खतूत के ऊपर आज का हमारा प्रोग्राम जाएगा उसमें जिन खास पॉइंट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो भी तेजी के साथ तब्दीलियां मंजर आम पर आ रही हैं। शुमाली कोरिया ने सरहदी ग्यांग में जनूबी कोरिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बनाने का जो मरकज था, जो दफ्तर था, उसको शदीद तरीन धमाकों की नजर कर दिया, उसको उड़ा दिया। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने के करीब जो है वो रॉकेटों के हमले हुए हैं। ग्रीन जोन के अंदर धमाकों की आवाजें सुनी गई। अफगानिस्तान में से खबर है कि तालिबान ने मजीद जो है वो जो उनकी डील हुई है तालिबान के साथ, जो है वो तालिबान ने भी मजीद अफगान कैदियों को रिहा कर दिया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का कहर जारी है। बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैल रहा है। हुकूमत की क्या तदाबीर हैं, हुकूमत की पॉलिसीज क्या हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भी हमने अपने प्रोग्राम में आपको अपडेट किया था, आज भी बात करेंगे कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के गिरदो नवा में भी लद्दाख और चीन पर दोबारा से जो है वो भारत और चीन की जो है वो झड़प हुई है, जिसके अंदर दोनों तरफैन से जो है वो फौजियों के मारे जाने की इत्तला है। भारत का काफी ज्यादा उसमें अंदर नुकसान हुआ है। मिसिंग पर्सनस के ऊपर बात करेंगे। पारक चनार के से मोमिनीन को जो है वो दोबारा अगवा किया गया और सऊदी अरब में भी कुछ खास मुखबरों के जरिए से पारक चनार के मोमिनीन जो वहां पर अपनी रोजी के लिए वहां पर मेहनत कर रहे थे, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है सफर करने का, कोई चीज नहीं है, बेजुर्म बेखता उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर एक खास तरकीब के साथ माह मुबारक रमजान हो या मुहर्रमुल हराम हो, हमने देखा कि एक अफरा तफरी मजहबी मचाई जाती है। पाकिस्तान को मजहबी अफरा तफरी की तरफ की नजर कर दिया जाता है, इश्तियाल अंगेजी दिलाई जाती है। जो सदियों से साथ रहते हुए चले आए हैं, जिनके खानदान आपस में जो है वो मिलजुल कर रहते हैं, आपस में उनकी शादियां हुई हैं, उनमें जो है वो नफरतें और दरारें डाल दी जाती हैं। इसके पीछे कौन है, इसको भी देखेंगे। और सऊदीया का नाम एक मरतबा फिर औरतों और बच्चों के हुकूक को खारिज सलाम अर्ज करेंगे और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अरे हेलो जी, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह सबको। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम अलैकुम। क्या तो हमारे जनाब, तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे नासिर अब्बास शिराजी साहब की तरफ। गैलवान वैली में इंडिया और चाइना के दरमियान जो है वो ताज़ा दम जो है वो झड़प हुई है और उसमें जो है वो काफ़ी जो है वो और कहा यह जा रहा है कि ये अमेरिका और चाइना की जो सर जंग है उसका शाखसाना है। अमेरिका मुख्तलिफ जगहों पर अपने बॉर्डर्स चाइना के साथ गरमा रहा है, वहां पर खोल रहा है डायरेक्टली, चूंकि दोनों न्यूक्लियर पावर है, बहुत बड़ी पावर है, इक्तिसादी पावर भी है, तो जो है वो आमने सामने आने से पहले जो है आमने सामने आने को बल्कि कतरा रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। तो ये जो गलवान वैली पे जो वाक़या हुआ है, हिंदुस्तान के इतने फौजी मारे गए हैं, ये अमेरिका और चाइना के कशीदा होते हुए ताल्लुकात के तनाजुर में देखा जा रहा है। क्या कहेंगे नासिर अब्बास शिराजी साहब? मोदी साहब ने धमकी भी दी है कि वो वापसी वार करेंगे। क्या इंडियन हुकूमत जिस वक्त कोरोना के कहर का शिकार है, एक माशी अफरा तफरी का शिकार है, गुर्बत और भूख अफलास का शिकार है, क्या चाइना जैसी अजीम ताकत, इख्तिसादी ताकत के सामने टिक पाएगी या जवाबी वार कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका और आपके टीवी चैनल का, आपकी टीम का शुक्रिया। हमेशा से अहम मौज़ूआत के ऊपर आप टेकअप करते हैं और एक मौक़िफ़ जो है वो आपके ज़रिए से आवाम तक पहुँचाने का मौका मिलता है। अभी जो आपने बात की है ये आज बर्निंग इशू है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी, रीजनल पॉलिटिक्स में भी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी। देखें, जब हम बात कर रहे हैं इस रीजन की, तो आपको ये समझना है कि दुनिया में एक जंग जिसे इकोनॉमिक वार कहते हैं वो बिटवीन चाइना एंड अमेरिका ये स्टार्ट हो चुकी है। चाइना की इकोनॉमी का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो दुनिया में मार्शल प्रोजेक्ट के बाद दुनिया का सबसे बड़ा इक्तिसादी प्रोजेक्ट कहलाया गया,
मार्शल प्रोजेक्ट यूरोप की तामीर नौ के लिए प्रोजेक्ट था। उससे भी बड़ा, कई गुना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो ओबीआई या वन बेल्ट वन रोड या ओबीआई वन बेल्ट इनिशिएटिव के तौर पर चाइना ने उठाया है, जिसमें दुनिया के 3 बड़े बर्रे आज़म और दुनिया की आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो उसका एक पार्ट है, और तकरीबन 70 के करीब ममालिक हैं कि जो उसका बराह रास्त पार्ट है। इनके अंदर जो एक बहुत महवरी और उसका जो एसेंशियल तरीन पार्ट है इस सारे प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, वो पार्ट सी पैक के नाम से जाना जाता है, जो जिसका जियोग्राफिकली एरिया पाकिस्तान है, जो चाइना से शुरू होता है और पाकिस्तान का पूरा रूट जो है वो लैंड मैस क्रॉस करते हुए वो गवादर के जरिए से गल्फ के साथ मुल्क होता है, और यूं चाइना जो है वो एक समुद्री रूट आगे से ओपन होता है कि जो साउथ चाइना तक जाता है। इसी तरह ये वो बेल्ट है कि जिस बेल्ट में एक तरफ दुनिया का सबसे ज्यादा एनर्जी सीकर यानी चाइना है, और एक तरफ दुनिया में बड़े एनर्जी के रिजर्वायर्स जो हैं वो लैंड रूट के साथ अगर कहीं कनेक्ट हो सकते हैं तो वो भी इसी एरिया के अंदर हैं। गोया ये सिर्फ सी रूट नहीं है गवादर तक, बल्कि गवादर से ईरान के जरिए से जो लैंड रूट कनेक्शन है उसके जरिए से चाइना की एनर्जी की ज़रूरियात भी पूरी हो सकती हैं, और चाइना की अगर एनर्जी की ज़रूरियात चीप एनर्जी के जरिए से पूरी हों तो वो पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्शंस जो है वो सस्ते दामों पहुंचा सकता है, और इस शॉर्ट रूट के जरिए से उसके एक्सपेंसेस जो कम होंगे तो वो कम्पिटिटिव रेट्स के ऊपर पूरी दुनिया की इकॉनमी को ग्रैब कर सकता है। लिहाजा इस रीजन के अंदर जो जंग है उस जंग के मुख्तलिफ पहलुओं में से एक मरकजी पहलू ये सी पैक का रूट है। सी पैक का रूट जो है ये शुरू होता है चाइना, फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर से एंटर होता हुआ, फिर ये पाकिस्तान में पाकिस्तान के उन इलाकों से गुजरता है कि जिनमें बाज़ इलाके बड़े सेंसिटिव हैं। गिलगित बल्तिस्तान आप जानते हैं कि उसकी जो हसासियत है उसके साथ ही इसी रीजन के साथ मुल्क इलाके हैं लद्दाख का इलाका, इसी रीजन के साथ ये गुलवान वैली का इलाका है, और आपके ये इल्म में भी होगा कि चाइना जो है और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो लाइन है वो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC है। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको कहते हैं, और ये भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बॉर्डर नहीं है उस तरह से, बल्कि इसके अंदर भी एक फ्लक्चुएशन जो है वो चलती है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक जो जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद जब हम इसको लिंक करते हैं कि आपके इल्म है कि चाइना ने इंडिया ने क्वाड के नाम से एक 4 मुल्की अलायंस तश्कील दिया है, जो दरअसल एक नेवल अलायंस है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें इंडिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है और जिसमें जापान है। ये अमेरिका के अलाई के तौर पर इस खित्ते में जैसे ही गवादर से वो समंदर के अंदर दाखिल होता है चाइना, तो आगे चाइना की जितनी भी मूवमेंट्स हैं उसके ऊपर एक चेक रखने के लिए इस अलायंस को वजूद में लाया गया है। इसकी कामयाबी का इम्कान कितना है कितना नहीं है इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट और एक बड़ी डेवलपमेंट है जो इस रीजन के अंदर की गई है। इसी तरह आपके इल्म में है कि इस सी पैक के हवाले से चाइना ने कई बार थ्रू पाकिस्तान भी और डायरेक्ट भी इंडिया को कहा है कि वो इसका एक पार्ट बने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक पार्ट बनेंगे तो उसके जरिए से वो इस पूरे एरिया के अंदर इक्तिसादी डेवलपमेंट होगी, और इंडिया में जो लोग बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी जिंदगी बसर कर रहे हैं उनके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जरिए से उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के इम्कान हो जाएंगे, लिहाजा वो इसका पार्ट बने। लेकिन इंडिया ने रिपीटेडली इसको ना सिर्फ ये डिनाई किया है बल्कि इसको शक व शुबे की निगाह से देखा है। इन द मीन वाइल आपके इल्म है कि इंडिया ने अपने कंट्रोल के अंदर जो एरिया थे, जो इंटरनेशनली तो जो है वो इक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए मुतनाज़ हैं, जैसा कि कश्मीर का इलाका, उन्होंने अपने जबर और अपने इलाके के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए उसको आईनी अमेंडमेंट के जरिए से अपना हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। लिहाजा उसने ये जवाब भी प्रोवाइड कर दिया कि उसके लिए उन अरेंजमेंट्स की जो इस खित्ते के अंदर मुख्तलिफ बॉर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं, इनकी अब उसकी निगाह में कोई हैसियत नहीं है, और इंडिया भी अमेरिका के लिए इस रीजन के अंदर एक हेजमोनिक कंट्री का रोल प्ले कर रहा है, जिसके जरिए से वो चाइना को भी रोकना चाहते हैं, पाकिस्तान को भी रोकना चाहते हैं, इस खित्ते की डेवलपमेंट्स को भी रोकना चाहते हैं। एक इसके अंदर जो बड़ा नेगेटिव एड अप है वो अमेरिकन की तरफ से हुआ, और वो ये हुआ कि जब सीरिया के अंदर और इराक के अंदर दाइश ने शिकस्त खाई तो हजारों की तादाद में वहां से दाइशी एलिमेंट्स को वहां से निकाला गया और उनको आकर अफगानिस्तान और पाक अफगानिस्तान बॉर्डर के वो इलाके के जो कहीं ना कहीं इसी सी पैक के साथ कनेक्शन में आते हैं, इनके अंदर लाकर जो है उनको
جو ہے وہ یہاں پہ بسا دیا گیا، اور جس کے نتیجے میں بہت سارے ایریاز کے اندر اس وقت انریسٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ الٹیمیٹ ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ ریجن انریسٹ کا شکار ہو۔ انڈیا نے اپنے طور پہ یہ سمجھا کہ چونکہ چائنا کی نو وار پالیسی ہے، لہٰذا جب ہم یہاں گلوان ویلی کے اندر کوئی ایڈونچر کریں گے یا مزید ایریا ٹیک اوور کر لیں گے کسی بھی فیوچر وار کو، یا انڈیا یا چائنا کے کسی بھی اس خطے کے اندر جو بیلنس ہے اس کو خراب کرنے کے حوالے سے، تو انڈیا یہ سمجھتا تھا کہ بازو میں خود کے چائنا ایوائڈ کرے گا کسی بھی کنفرنٹیشن کو، اور ہم آسانی سے گلوان ویلی کے وہ علاقے کہ جو اسٹریٹجک امپورٹنس کے حامل ہیں وہ چائنا سے لے لیں گے، اور اس کے نتیجے میں لداخ اور دوسری سائڈ پہ پاکستان کے اندر گلگت بلتستان کے علاقوں میں ان کی ڈومیننس اور ان کی پوزیشن بہت بڑھ جائے گی۔ لیکن چائنیز ریسپانس بڑا ہارش تھا، بڑا امیڈیٹ تھا، بڑا ایکوریٹ تھا، اور انہوں نے بالکل انڈینز کو لینگویج کے اندر جواب دیا۔ سن یہ رہے ہیں کہ انہوں نے گولی نہیں چلی ہے، وہ ڈنڈوں کے اوپر خاردار تار لپیٹے ہوئے تھے۔ ایسا کیسے ہو گیا کہ ڈنڈوں سے خاردار تاروں کے ساتھ مار مار کے 20 لوگ مار ڈالے انہوں نے؟ اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں یہ علاقہ آپ سمجھے، یہ علاقہ بہت ہائی الٹیچیوڈ ایریا ہے، اس ایریا کے اندر جھیلیں ہیں، اور اس ایریا کا بڑا دشمن جو ہے وہ موسم ہے۔ اس ایریا میں آپ گن سے زیادہ پرابلم آپ کو جو فیس کرنی پڑتی ہے وہ وہاں کی جیوگرافیکل کنڈیشنز کے ساتھ کرنی پڑتی ہے۔ جب انڈینز نے ایڈونچر کیا اور وہ چائنیز ڈومین کے علاقوں کے اندر داخل ہوئے تو چائنیز کو گولی چلائے بغیر ان کا تعاقب کرتے ہوئے انہوں نے بے حال بھی کیا، اور انہوں نے جو پکڑے گئے انہوں نے کچھ تھوڑا سا کنفرنٹ کرنے کی کوشش کی، وہ گالم گلوچ کی باتیں خبریں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ جو کنفرنٹیشن ہوئی تو انہوں نے اپنا مارشل آرٹ دکھایا، اپنا کنگ فو دکھایا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی گولی چلانے کی نوبت ہی نہیں آئی، اور انڈیا جیسا اتنی بڑی پاور جو اپنے آپ کو بازوں میں خود بڑی پاور سمجھتا ہے، تو وہ کتنی تیزی سے سمیش ہو گئے، اور انہیں پتا چلا کہ وہ کوئی پاور وہاں پر ہے ہی نہیں، اور چائنا نے ان کو آؤٹ نمبر کر دیا، چائنا نے ان کو بالکل ریجن کے اندر پورے۔ ٹھیک ہے، اس کو کنٹینیو کریں گے کہ مودی صاحب نے جو دھمکی دی اس کے کیا معاملات ہیں، اس کو ابھی ہم دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ مولانا علی محمد نقوی صاحب، یہ بتائیے، کیونکہ آپ کا ایک وسیع تجربہ بھی ہے سیاست میں بھی، آپ نے ایک جو ہے وہ پاکستان کی بہت بڑی مرکزی جماعت کو آپ نے جو ہے وہ کراچی ڈویژن کے آپ صدر بھی رہے ہیں، آپ اچھی طرح سے جو گراؤنڈ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اس کو جانتے ہیں۔ مذہبی حوالے سے سوال کروں گا آپ سے، ابھی جو شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی شان میں ایک گستاخی کی گئی، اس کو دوسرے اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آیا یہ ان کا اپنا ایک ان کی رائے تھی، ان کے یہ نظریات تھے گستاخانہ، یا اس کے پیچھے کوئی طاقت کار فرما ہے، ان سے کوئی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرانا چاہتا ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ دنیا کے تمام ہی ملک اور خصوصاً جب پاکستان جو ہے اس وقت بے روزگاری، کرونا وائرس اور بہت ساری الجھنوں کا شکار ہے، اس کے چاروں طرف جو ہے وہ بارڈر گرم ہو رہے ہیں، ایک ایسے وقت میں جہاں پاکستانی قوم کو ایک قوم بننا ہے، ایک تفرقے بازی کی بات کو جب کیا جائے، اور وہ بھی اتنی سنگین نوعیت کی جس کو ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا، ایک ایسے وقت میں یہ بات ہونا، ان دونوں کو اگر ملایا جائے تو نظر کچھ اور آتا ہے۔ اب میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا قبلہ۔ جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ کی ٹیم کا کہ انہوں نے ہمیں جو ہے موقع دیا۔ اور بھیا آپ سے عرض یہ کرنی ہے کہ کوئی سیاستدان ریاستدان جو ہے یہ بڑے مشکل سے آپ لوگ ورڈ استعمال کرتے ہیں، اتنے بڑے لوگ نہیں، بہت سادہ سے لوگ ہیں، سادہ سی امام مسجد کے پیش نماز ہیں۔ ہاں بس یہ کہ جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ عرض کرنی ہے کہ یہ جو جملہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا اپنا نظریہ، اگر اس چیز سے سب قائل ہو جائیں تو میرے خیال گلی گلی اور گھر گھر جو ہے خون ریزی اور لڑائی ہو رہی ہو کہ ہر ایک کا نظریہ علیحدہ ہوگا، وہ اپنے اپنے نظریے کا پرچار کرے گا، جس سے دوسرے کسی بھی مذہب و مسلک و دین کی توہین ہوتی ہوگی۔ جہاں پاکستان ایک اسٹیبل ملک ہے، ایک مضبوط ملک ہے ہر لحاظ سے، اور بقیہ آپ انشاءاللہ سوالات کریں گے، ہمارے راشد بھائی سے بھی تو اندازہ ہوگا کتنا، یعنی کہ جب اتنی مضبوطی سے کارروائی ہوتی ہے کہ لوگوں کو بغیر کسی اطلاع کے اٹھایا جا سکتا ہے، تو میں نہیں سمجھ سکا جو ملک کے اندر اتنا بڑا فتنہ گیری والا کام کر رہے ہیں باقاعدہ۔ اور شہزادی کونین کے بارے میں تو ہم نہیں، خود اہل سنت، ہم سے زیادہ اہل سنت کی طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ان صاحب نے جو کی ہے یہ گستاخی کی ہے، توہین کی ہے۔ لیکن اس پہ میرے اپنے کچھ تحفظات ہیں، میں ان پہ جو ہے اس چیز کو تو نہیں مانتا کہ ایک کسی گوٹ سے یا ایک کسی علاقے سے یا کسی گاؤں سے یا کسی شہر سے جو ہے ایک دو ایف آئی آریں ہوں، یہ تو یہ
میرے حساب سے تو کوئی بہتر کام نہیں ہے، بلکہ اتنا مضبوط کام ہونا چاہیے شیعت کی طرف سے کہ آئندہ کبھی بھی اس قسم کی مضبوط ترین شخصیتیں جو اہل سنت و اہل تشیع دونوں کے درمیان، جن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، شہزادی کونین کا مقام بالکل کیا سر، ہے وہ ہم سے بے بہتر شک، خود اہل سنت جانتے ہیں۔ ہماری تو آپ بول رہے ہیں کہ ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کی اولاد ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ خود اہل سنت میں دیکھیں تو وہ شہزادی کونین کا جو مقام و منصب ہے وہ بہت بڑا ہے۔ صلی اب میں اللہ علیہ روایتیں وسلم، بیان کرنے نہ یہاں آیا ہوں اور نہ میرا مقصد روایتیں بیان کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ پروگرام کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی کہ یعنی کہ شہزادی کے بچوں سے آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی جی، مجھے حسن مشتبہ نے یہ کہا ہے، تو کہا بیٹا جاؤ لکھوا کے لے آؤ، یعنی جن سے ان کے نزدیک، کیونکہ ہم تو مولا کائنات کو مانتے ہیں، ہمارے پاس تو رسول اکرم کے بعد ہمارے عقیدے کے مطابق مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ برحق اور رسول کے جانشین ہے بغیر کسی فاصلے کے، تو ہمارا عقیدہ مسلمہ عقیدہ جس کا ہم پرچار بھی کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم اپنے عقیدے کی بات نہیں کر رہے، خود ان کے عقیدے کے مطابق جن کی سندوں سے ان کے خلفاء محفوظ ہوتے ہیں مرنے کے بعد، اس کی ان افراد کی والدہ کی شان میں، اس نبی کی اس بیٹی کی شان میں جس کے ام ابیہا کہا گیا، جس نے رسول کے لیے باعث جسے اطمینان کا باعث بنتی تھی، ہر مشکل ہر پریشانی رسول رحمت للعالمین، اور ان کے لیے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ رحمت للعالمین سلام ہے، اللہ علیہ تو آپ وسلم، ان کے لیے تو آپ سوچئے اس شہزادی کو یہ کہنا فقط یہ شہزادی کی توہین نہیں ہے، اس کو آپ فقط شہزادی کی توہین تک نہیں رکھیں، انما یرید اللہ لیذھبا کو بھی جھٹلایا گیا جو آئے تطہیر ہے، آئے مباہلہ ہے، کیونکہ آئے مباہلہ کے اندر تو بہت واضح ہے، آیت تطہیر میں تو عصمت کی بات ہے، آیت مباہلہ میں تو یہ ہے کہ رسول کو جب بھیجا گیا ہے پیغام لے کے، تو آخر میں جو جملہ ہے بالکل چھوٹا سا، سمنا نبتہل فلعنت اللہ علی الکاذبین، رسول زیادہ بحث نہیں کرنا، اگر وہ نہیں مانتے نہ مانے، آپ بھی بد دعا کرنا، وہ بھی بد دعا کریں، کس کے خلاف؟ جھوٹوں کے خلاف، تو خدا کی لعنت ہوگی جھوٹوں کے بالکل اوپر۔ سر، وہ اہل سبحان نجران اللہ، کے یہود نصارہ دیکھ کے ڈر گئے، شہزادی کونین کو ہٹ گئے، انہوں نے کہا یہ وہ چہرے ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کسی درخت یا پہاڑ کو اشارہ کریں جگہ چھوڑ دیں، یہ آج کا مسلمان کس نہج پہ چل رہا ہے؟ ان سے اچھے تو وہ یہودی اور نصارہ تھے جنہوں نے شہزادی کونین نے چہرے مبارک دیکھ کے ایک دفعہ اپنے آپ کو ہٹا لیا، اپنے آپ کو بچا لیا۔ اور آج اس حالت میں کہ کرونا نے پاکستان کو گرفتار کر رکھا ہے، کرونا کی وجہ سے جو مالی مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے یہ مشکلات اپنی جگہ، سخت لاک ڈاؤن شروع ہوتا جا رہا ہے، علاقہ وائز یا یونین کونسل وائز جو ہے علاقے کو کراچی کا بند کرنا شروع کر رہا ہے۔ اس حالت کے اندر ایک فتنہ گر کھڑا ہو اور وہ کس کے بارے میں بات کہے کہ جو مسلمہ طور پہ مسلمانوں کے درمیان مضبوط ترین ہستی ہے شہزادی کونین، اور کس طرح وہ کہہ رہا ہے، تو بہرحال اس پہ تو ہمیں مضبوط ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا رہا؟ مضبوط ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا رہا؟ اس وقت دونوں تنظیموں سے لوگ ہیں، چاہے ٹھیک ہے آپ ان کے سابق صدر ہی صحیح، آپ کی بھی وابستگی رہی ہے، ناصر بھائی MWM سے بیٹھے ہیں، مضبوط ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا رہا؟ قوم یہ دیکھ رہی ہے، میں قوم کی ہی نمائندگی کرتے ہوئے پوچھتا ہوں، مضبوط ہاتھ ڈالنا چاہیے، کیوں نہیں ڈالا جا رہا؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو بھی واقعہ ہوتے ہیں اس سے کئی جہتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم شیعوں کے لیے بھی چیلنج ہے بحیثیت شیعہ، چاہے وہ MWM ہو، شیعہ علماء کونسل ہو یا کوئی بھی تنظیم ہو، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہونا چاہیے آپس میں۔ صحیح ہے کہ ہمارے شیرازی صاحب کے قائد دوسرے، میرے بالفل قائد دوسرے، کسی اور کے قائد 10 قائد ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے ان بات۔ مطلب شہزادی سے محبت میں تو میرا خیال ہے کوئی بھی علیحدہ نہیں ہوگا ہم میں سے، ہاں کچھ تو کم از نہیں، کم سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ ان شہزادیوں کے اوپر تو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے بولے کہ سر اگر آئندہ اس قسم کی گستاخی ہوئی اور توہین کی گئی تو اس کا سیدھا دیکھیں، ابھی کوئی FIR کٹوائے گا نا، جو میں نے سنا ہے کہ کچھ جگہوں سے اٹھی ہے آواز، اور یہ جو علیحدہ کٹوا کے خائی میں ہر کوئی جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بہت بڑا کام کر دیا اس نے کہ شہزادی کونین کی جو ہے نا جو خلاف جو ہوا اس کے خلاف اس نے FIR کٹوا دی، یہ کوئی علاج نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تماشا گری ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہم شیعوں کو مضبوط ہونا پڑے گا، ہم شیعوں کو مضبوط ہونا پڑے گا، سر میں کہہ رہا ہوں ہم شیعوں کو مضبوط متحد ہونا پڑے گا،
اپنے موقف کو ویسے بتانا پڑے گا جیسے 1983 میں ہم لوگوں نے بتایا. آج جو ہمارے اندر جو سب میں بڑی آپ بولے نا علاج، وہ ہمارے اندر کیا ہے، ہمیں پارا پارا کر دیا، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہمیں توڑ دیا گیا، ہم گروہوں میں، ہم لوگوں میں، ہم افراد میں، ہم تنظیموں میں بٹ گئے. آج ہم شیعہ نہیں ہیں. میں شیعہ علماء کونسل کا ہوں، ناصر صاحب جو ہے وحدت کے ہیں، راشد بھائی کی جو ہے پاسبان اسا کے ہیں. اب ہم ان چیزوں کے ہیں، اب ہم شیعہ نہیں ہیں. پہلے ہم شیعہ ہوتے تھے، اس کے بعد تنظیمیں ہوتی تھیں. آج ہم تنظیمیں سب علیحدہ علیحدہ ہو گئے اور شیعت پہ اکٹھے نہیں ہو رہے. آج ہماری اساسی شخصیات یعنی جن کے ہم مرہون منت ہیں کہ آج جو نمازیں، اذانیں، جو بھی کچھ ہو رہا ہے دین کا کام، وہ انہی لوگوں کے مرہون منت ہے. آج ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، حملہ کیا جا رہا ہے. ان کے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ عزت و آبرو، کیونکہ شہزادی کونین کی عزت اور آبرو رکھنے والا خدا کی عزت و آبرو رکھی ہے، تو خدا ان کی ذات عزت و آبرو کو رکھنے والا ہے. ہماری ذمہ داری بحیثیت شیعہ آج کے زمانے میں اگر ہم کھڑے ہیں اور شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، علی والا کہتے ہیں، زہرا والا کہتے ہیں، تو ہم نے کیا کام کیا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، اکٹھے ہو کے ایک ون پوائنٹ ایجنڈا اٹھائیں کہ سر اگر اب ایسا ہوا، کیونکہ ایسا نہیں کہ حکومتیں کام نہیں کرتی، کریں گی. جیسے ہمارے ایسا ہوا ایک الگ بات ہے علی محمد صاحب، ایسا ہوا کیوں؟ پہلے اس کو سزا ملے گی تو اگلا گستاخ اپنا سر بل کے اندر چھپائے گا، اگر اس کو سزا نہیں ملی وہ پھر سر نکالے گا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ سارے بھائی بالفرض جتنے بھی 4-5 بھائی ہوں اور اپنی باپ کے خلاف ہو جائیں یا اپنے ہی آپس میں اتنے جھگڑے ہوں کہ کل کو کوئی بھی آپ کے باپ کو آپ کے آ کے مارے، تو پہلے تو آپ اپنے جھگڑوں میں لگے رہیں گے، باپ کی عزت آبرو کی بعد میں بات کریں گے. ہمارا قوم کا اشر یہی ہو گیا ہے، ہم ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کسی کے پاس قیادت آئے نہ آئے، صرف علامہ شاہد نقوی صاحب کے پاس، کوئی کسی اور کی چاہتا ہے، کوئی کسی اور کی چاہتا ہے. خدا کے لیے باہر نکلو، یہ ساری چیزیں ختم کرو بھائی. اتحاد میں نے کہا نا، اگر آپ 83 کے واقعے کو دیکھیں گے کہ جو مفتی جعفر صاحب جیسے ایک سادہ لوگ عالم دین نے کیا تھا، اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ کیا ہے، اس نے کہا تھا شیعت کے ایک حکم پہ یا ایک جو حقیقی طور پہ ہمارا ایک استحقاق تھا یا آئلی قانون، اس کے اوپر حملہ ہوا، باہر نکل کے آ گئے، سب باہر نکل کے آ گئے، بند ہو جائے گا. ان کو باقاعدہ کرایا بھی جا رہا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا نا کرونا ہے، یہ ہے، وہ بہت سارے جہتوں میں سے ایک جہت یہ کہ بیچ میں فتنہ گری کر دو. ابھی رمضان سے جو فتنہ گری شروع ہوئی ہے، اب آپ یہ دیکھ لیں محرم آنے والا ہے، اور محرم سے پہلے اتنا ابھارا جائے گا. اور ایک بات اور اس پہ بات کرتا ہوں، ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ اتنے جذباتی ہیں کہ اگر کوئی ایک احمق آدمی آ کے یہ کہہ دے کہ مبارک کو ہم نے شیعوں کا جلوس بند کرا دیا، تو پوری شیعہ قوم گرم ہو جاتی ہے. کسی کی کیا اوقات کہ کوئی جلوس بند کرائے گا، اس کی اوقات ہے کہ جلوس بند کرائے گا. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہم دوسروں کے کہنے پہ نہ ہمیں جذباتی ہونا چاہیے. یہ ہمیں ابھارا جاتا ہے، ہمیں بھڑکایا جاتا ہے تاکہ شیعہ آئیں اور کوئی غلطی کریں، اور اس غلطی کا نتیجہ یہ ہو کہ بقیہ افراد اس کو بھگتوان بھگتیں گے. اس غلط چیز کا نتیجہ آپ کو شعوری طور پہ بلند ہونا پڑے گا. جی، شعوری طور پر بالغ ہونے کی ضرورت ہے. راشد رضوی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں صرف 1 منٹ کے لیے. راشد رضوی صاحب سے اس اہم موضوع کے اوپر آپ کا بھی موقف جانتا ہوں. جیسے ابھی مولانا علی محمد صاحب نے کہا کہ اس وقت ہمیں تنظیمیں، ٹھیک ہے، ہمیں تنظیموں سے بھی ہماری وابستگی ساری ہونی چاہیے ہماری، مگر منزل ہماری چونکہ ایک ہے، مختلف مشرب ہیں، مختلف گھاٹوں سے ہم جائیں مگر ایک جگہ پر ضرور پہنچیں. MWM کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ جو یہ گستاخی ہوئی اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، ابھی آپ کی بات کن سے ہے؟ جی میں آپ سے اسی ضمن میں آپ سے اس کا ایک موقف چاہتا ہوں تاکہ پھر میں راشد رضوی صاحب کی طرف جاؤں. جی، جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی کہا کہ یہ مکتب اہل بیت کی ریڈ لائن ہے، اور یہ بالکل درست ہے کہ یہ توہین کی اجازت پاکستان کے اندر نہ کسی کو دی جا سکتی ہے اور نہ دی جانی چاہیے. اور الحمدللہ ہمیں اس موقع پہ ایک بار پھر اس لائن کا کہ جو شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی سے سیکھی گئی، جس کے نتیجے میں پاکستان میں شیعہ سنی الائنس اور یونٹی قائم کی گئی، آج ہم نے اس کے ثمرات کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس قضیے کے اندر بھی الحمدللہ اہل سنت کے جو اکابر اور اہل سنت کی پرسنالٹیز اور ان کی بڑی بڑی انجمنیں، آرگنائزیشنز، اور تقریباً یہ جو جمعہ ہے، اس جمعے کو ملک بھر میں میں کم از کم لاکھوں کے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں
چونکہ کئی بڑی جماعتوں کے میرے پاس ڈیٹا بھی موجود ہے، انشاءاللہ تعالی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلام اللہ۔ شان اقدس کے حوالے سے یہ جمعے جو ہے وہ منائے جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ تکفیریت کو جو پہلی شکست ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اسے اہل سنت نے اپنی صفوں سے نکال باہر کیا ہے، اور اس سے توبہ کا مطالبہ کیا ہے، اس کو خارجی کہا ہے، اور اس کو اہل سنت نے اپنی صفوں میں ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجک کامیابی ہے جو پاکستان کے اندر پاکستان کی ہے، مسلمانوں کی ہے، اور مکتب اہل بیت کی ہے، اور اگر مجلس کے حوالے سے بات کریں تو اس کے اندر ایک بڑا پیوٹل رول جو ہے وہ ہم نے بھی پلے کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، سیکنڈ آپ نے بات کی ہے گرینڈ شیعہ میں الائنس اس کی کوئی طرف ایک سارے جمع اس کی طرف میں ابھی دوسری بات بھی کر رہا ہوں۔ یہ وہ مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے ایک کلی بات کی کہ پہلے مرحلے میں نے اہل سنت والا ریسپانس اسی لیے بیان کیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ انشاءاللہ تعالی تکفیریت کے مقابلے میں جو محاذ ہے وہ شیعہ اور سنی یونٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ خود داخلی طور پہ بھی اس ایشو کی وجہ سے بھی اور اس سے پہلے بھی بعض مناسبتوں سے الحمدللہ بہتر ہے فضا، یونٹی کی فضا ہے، اور ابھی بالکل تازہ جامعۃ المنتظر میں میٹنگ ہوئی ہے لاہور میں، جس میں تمام آرگنائزیشن سے لوگ شریک ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے یہ لوگ مشترکہ طور پہ سمن آباد گئے ہیں، جس میں مجلس وحدت، جس میں شیعہ علماء کونسل، جس میں امامی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، جس میں وہاں مقامی دیگر جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ساری کی ساری، جس میں خود جامعۃ المنتظر، یہ سارے اکابر جو ہیں وہ مل کر ایف آئی آر کٹوانے گئے ہیں۔ یہ ایف آئی آر نہیں تھی بلکہ پہلے میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ میں مشترکہ موقف جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ اس لحاظ سے تمام اہل تشیع کی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک ہی پیج کے اوپر ہیں، اور ہمارا بنیادی ہدف یہ ہے کہ اس تکفیری کو ایک تو قانون کے ذریعے سے سزا ملنی چاہیے، دوسرا اس کو اہل سنت سے الگ کر کے اس کو تنہا اور اس کو خود نفرت کا نشان بننا چاہیے، اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر قانون کی سپیریٹی اس طریقے سے ہو کہ آئندہ کسی کی جرت ہی نہ ہو کہ وہ پاکستان میں اس طرح کی حرکت کا سوچ بھی سکے۔ لہٰذا ہمارے جو مرکزی کیبنٹ کے رکن ہیں جناب اقرار حسین صاحب، ان کی مدعیت میں بھی یہاں دیگر تمام آرگنائزیشن کے ساتھ مشاورت اور ہم آہنگی کے ساتھ مل کر اسلام آباد میں بھی چونکہ کیپٹل رہ جاتا تھا تو وہاں پہ بھی ایک ایف آئی آر جو ہے وہ لانچ کروائی گئی ہے، اس کی اپلیکیشن دے دی گئی ہے، اور اب ہمارا پورا پریشر یہ ہوگا کہ اس قابل نفرت انسان کو جو ہرگز اہل سنت برادران کا نمائندہ نہیں ہے، اس کو جو ایک تکفیری فرد ہے، جو ایک خارجی اور ناسبی فرد ہے، اس کو عامت الناس سے، اہل تسنن سے الگ کیا جائے، پاکستان کا دشمن یہ قرار ہو، یہ اہل سنت اور اہل تشیع کا دشمن قرار ہو، اور یہ پاکستان کی وحدت، یونٹی اور سالمیت کا دشمن قرار ہو، اور ہم انشاءاللہ تعالی ایسا بھی کوئی ٹارگٹ ان کو پورا نہیں کرنے دیں گے کہ جس کے نتیجے میں یہ آئندہ محرم کے حوالے سے فضا خراب کرنا چاہیں گے۔ ابھی ہم نے روابط کا آغاز کیا ہے، میں تحریک جعفریہ کے لوگوں کے ساتھ، علامہ عارف واحدی صاحب کے ساتھ ایک گرینڈ میٹنگ کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ خواہش ہوگی کہ آئندہ آنے والے دنوں کے ساتھ جتنے بھی مکتب اہل بیت سے ریلیٹڈ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کر محرم کے حوالے سے ہم ایک لائن دیں، اور محرم کو جو بھی اس وقت کی ایس او پیز ہو اس کے مطابق ہم بھرپور طریقے سے ایام اعزاز کو ان کے حوالے سے ہم اپنے مراسم اور اپنی ذمہ داری کو انجام دیں انشاءاللہ۔ بالکل صحیح، کیونکہ مکتب تشیع کسی صورت میں بھی اپنی ریڈ لائن کو عبور ہونے نہیں دے گا پاکستان کے اندر۔ راشد رضوی صاحب، مسنگ پرسنز کے حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ ایک عرصے دراز سے جاری و ساری ہے، اس کے اندر گرم و سرد موسم آتے رہتے ہیں، لوگ اغوا ہوتے رہتے ہیں، آپ احتجاج کرتے ہیں، آپ کے ساتھ شیعہ تنظیمیں ساری شامل ہوتی ہیں، صدر صاحب کے گھر کے آگے دھرنے دیے جاتے ہیں، کامیابیاں ہوتی ہیں، پھر ایک نئی لہر آتی ہے کہ جی پہلے یہ سنا کہ جی کامیابی یہ ہوئی ہے کہ اس میں اب نئے لوگوں کو اٹھایا نہیں جائے گا، عدالتوں کے ذریعے سے، پولیس کے ذریعے سے، باقاعدہ ایف آئی آرز کے ذریعے سے ان کو جو پاکستان کا آئین و قانون کہتا ہے اس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ مگر ہم پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان بارڈر سے آئے ہوئے لوگوں کو جو ہے اغوا کر لیا جاتا ہے، سعودیہ کے اندر محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کو جن کا کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے، ریکارڈ نہیں ہے کہ وہ ملک سے باہر گئے ہیں، کہیں پر لڑنے کے لیے گئے ہیں، ان پر جھوٹے مقدمات بنا کے ان کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ ان کو سعودیہ کے چنگل سے کون نکالے گا، اور جو پاکستان کے اندر اغوا ہو گئے، مسنگ پرسن ہو گئے، ان کو کس طرح سے بازیاب کرا جائے گا؟ لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے راشد رضوی صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مہمان گرامی اور ناظرین کی خدمت میں سلامت۔ جہاں تک آپ نے بات کری ہے مدافعان حرم کی، ابھی تافتان بارڈر پر گزشتہ 15 دن پہلے جو مدافعان حرم جبری گمشدگی کا شکار بنائے گئے ہیں،
اس کے اوپر پورے پاکستان میں یکسر خاموشی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو شیعہ مسنگ پرسن کے لیے احتجاج اور تحریکیں چلتی رہی ہیں، لیکن مدافعین حرم کے لیے کھل کر تحریکیں نہیں چلی ہیں۔ لیکن اب وقت ہے کہ مدافعین حرم کے مقدمے کو بھرپور انداز سے پیش کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مدافعین حرم ہے یہ ہمارے لیے باعث ندامت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اس کی وجہ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کی حفاظت میں یہ لوگ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور جہاں تک پاکستان کی سیکورٹی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ان کی کسی بھی قسم کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ پاک فوج کے اوپر حملے کریں، ان کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ سنی اجتماعوں کے اوپر حملے کریں، اور یہ بات ہم نے حکومت اور حکومتی اداروں تک بھی پہنچائی ہے۔ مدافعین حرم جو ہیں ان کی کسی صورت پالیسی نہیں ہے کہ پاک فوج کے اوپر حملے کریں، نہ کوئی ایسا پاکستان میں ریکارڈ موجود ہے کہ پاک فوج پر حملے میں یہ ملوث رہے ہیں، اور نہ سنی اجتماعوں پر حملے میں یہ ملوث رہے ہیں۔ اب جو مدافعین حرم کرنے والے ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں اور شیعہ سنی اتحاد کے داعی ہیں، ان کو اگر آپ جبری گمشدہ کرتے ہیں تو انہیں ناراض کرتے ہیں، انہیں خفا کرتے ہیں، تو پھر آپ خود اپنے لیے ایک نیا محاذ کھڑا کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، آپ خود جو ہے نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں، جو کہ کسی بھی صورت میں پاکستان کی سالمیت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور اس میں جو ہے بات کرتے ہیں، کالر بھی ہمارے ساتھ، ان کو بھی شامل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسی بھائی، یا علی السلام مدد۔ جی مولا علی مدد، جزاک اللہ مولا علی جزاک اللہ موسی بھائی، راشد صاحب اور قبلہ صاحب مولانا علی محمد ہمارے السلام علیکم یا علی السلام مدد۔ پہلے تو بہت سی دعائیں آپ کے لیے، اور موسی بھائی بالخصوص کہ آپ مظلوموں کے ساتھ رنگ و محنت ہو محنت کرتے ہیں، کرام آپ پر محنت کر کے لاتے ہیں، یہ محنت ہے، اس کا صلہ محمد اور آل محمد آپ کو ضرور دیں گے۔ اور شرازی صاحب آپ بھی محنت کرتے ہیں، راشد عزیز صاحب آپ کی محنت ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور قبلہ صاحب آج آپ سے پہلی دفعہ بات ہوئی، پہلی دفعہ دیکھا، اور بہت خوبصورت باتیں قبلہ صاحب نے کی، شرازی صاحب اور رضوی صاحب نے بہت سی باتیں کی۔ میرا سوال نہیں ہے، گزارش ہے کہ یہ جو تکفیری ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات کا جو مسلمان ہے نا موسی بھائی، جو کلمہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتا ہے، ہم تو پڑھتے ہیں نا کہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل، یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، لیکن جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ جو بھائی ہے ہمارا، وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں کسی کو بھی اور عظیم تر نہیں مانتا سوائے اہل بیت علیہ الصلوۃ، اور ان میں سے بھی جناب زہرا سلام اللہ عظیم تر شخصیت ہے، تو وہ آپ کے ساتھ ضرور شامل ہوگی۔ لیکن ایک بات ہے کہ ابھی تو جس طرح ابھی قبلہ صاحب نے بات کی، شاہد صاحب نے کی، محرم آنے والا ہے اور یہ لوگ بلو سے باہر آ گئے، لیکن ان کا گریبان اگر نہ پکڑا گیا، دیکھیں قبلہ صاحب ابھی ایک ہفتہ پہلے اس ملعون نے یہ حرکت کی، اور 3-4 دن کے بعد وہ پھر آ کے اس سے بڑھ کے کچھ باتیں کر گیا۔ آخر اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ہے، کون سی اس کے پاس طاقت ہے کہ یہ بیٹھ کے یہ حرکت کرتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بات ہاتھ جوڑ کے محمد کا واسطہ دے کے ریاست پاکستان کے شیعہ حیدر کے راستے کہ اس دفعہ آپ اس طرح نکلے کہ آپ کے سر پہ کفن ہو مولا حسین کا، آپ کے ہاتھ میں علم ہو جناب غازی کا، اور آپ کی زبان سے ولی اللہ کی صدائے سے بلند ہو۔ آپ نے تنظیم نہیں دیکھنی، آپ نے کچھ نہیں، ہر بندہ یہی کہے کہ میں حسینی ہوں، میں لبیک یا رسول اللہ ہوں، تو یہ بہت عظیم انقلاب آئے گا انشاءاللہ اس ملک کے اندر، اور ایسے تکفیری خود بخود اس میں دفن ہو جائیں گے۔ خدا حافظ، جا علیہ السلام۔ علیکم السلام رحمۃ اللہ، خدا حافظ مولا علی مدد۔ اشتیاق بٹ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ راشد رضوی صاحب آپ اپنی بات مکمل کریں تو پھر ہم ان تمام چیزوں کو مزید اور شامل کریں گے۔ بہت ساری جہتیں ہیں، بہت ساری نئی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہیں، ہم چاہیں گے اپنے پینل کے سامنے ان تمام چیزوں کو رکھیں۔ جی راشد صاحب۔ جی دیکھیں، مدافعین حرم کی بات ہو رہی تھی، تو مدافعین حرم کا جو مقدمہ ہے اعزاز کے ساتھ، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو جی جی آواز صاف آ رہی ہے، گفتگو فرمائیں۔ جی جی آواز آ رہی ہے، گفتگو فرمائیں۔ مدافعین حرم کا جو مقدمہ ہے، گفتگو فرمائیں راشد صاحب، گفتگو فرمائیں۔ جی جی گفتگو فرمائیں راشد صاحب۔
مدافعان حرم کا جو مقدمہ ہے ہمیں بہتر انداز سے پاکستان کے اندر لڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لوگ باعث فخر ہمارے لیے باعث نہیں ہے، اور اب ہمیں ڈرنا اور خوفزدہ نہیں ہونا ہے، کیونکہ جو جبری گمشدگیاں کی جا رہی ہیں وہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 10 کے خلاف ہے۔ جو آئین کو توڑ رہا ہے، آئین کے ساتھ غداری کر رہا ہے، وہ ملک کا دشمن ہے، ملک کا دشمن ہی ہے۔ ہم اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہم آئین کی بالادست کر رہے ہیں، ہم انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے مدافعین حرم کی، تو مدافعین حرم نے پاکستان کی تاریخ گواہ کے کبھی پاک فوج کے اوپر حملہ نہیں کیا، سنی اجتماعوں پر حملہ نہیں کیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاک فوج سے محبت کرنے والے ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، اور شیعہ سنی اتحاد کے دائی ہیں۔ لیکن آپ نے جو ہے ماضی میں جس طریقے سے دیگر آپ نے گروپوں کو اپنا دشمن بنا دیا، آنے والے وقتوں کے اندر اگر آپ انہیں اپنا دشمن بنا دیں گے، پھر یہ بھی آپ کو بات معلوم ہے کہ اکثریت جو ہے پٹھان کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے مدافعین حرم کی، اور وہ پھر بدلہ جو ہے ان کی نسلوں کے اندر موجود ہے، یہ ان کے جو اللہ جو ہے موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ اغوا کریں گے، غائب کریں گے اور اس طریقے سے انہیں پریشان کریں گے، تو وہ پھر پٹھانوں کی آپ ہسٹری پڑھیں، پھر وہ جو ہے ان کی نسلیں جو ہیں انتقام لیتی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت کے اندر جو ہے ایک نیا محاذ کھڑا ہو جائے، اور پھر آپ بعد میں یہ کہیں کہ جس طرح طالبان سے مذاکرات کیے تھے، پھر مدافعین حرم سے بھی مذاکرات کرنے کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہیں، تو یہ بہتر اسٹریٹجی نہیں ہے، ملک کے مفاد میں نہیں ہے، فوج کے مفاد کے اندر نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں نہیں ہے کہ دوست کو بلا وجہ دشمن بنا دیا جائے۔ اور دیکھیں طالبان جو ہے نا، طالبان سے بھی امریکہ نے بھی بات کی، پاکستان نے بھی مذاکرات کیا، افغانستان نے بھی مذاکرات کیے۔ داعش اور اس سے اگر آپ تو یہ تو بالکل بھی جو ہے میرے کوئی عقل دانش مندی کی رمضان ٹیلی ویژن چینلوں کو استعمال کیا گیا، کہیں پر جو ہے وہ عامر لیاقت کے ذریعے جو ہے ملت تشیع کے ساتھ ٹھیک ہے، چھیڑخانی کی گئی اور بالکل توہین ٹھیک کی ہے، گئی ان کے عقائد، اس کے بعد جو ہے دیگر چینلوں کے ذریعے کی گئی، اور یہ ایک سازش کے تحت ہو رہا بالکل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کی مجھے آ آواز رہا ہے، تھوڑی مجھے سی یہ نظر آ رہا ہے کہ بریک ہو رہی ہے، راشد رضوی صاحب دوبارہ۔ جی ٹھیک ہے، ہیلو دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ ناصر عباس شیرازی صاحب، جی گفتگو جی ہو رہی تھی ساری ہندوستان اور چائنا کے بیچ جھگڑے کے تناظر میں، گفتگو رکی تھی وہاں پر کہ مودی صاحب نے دھمکی دی ہندوستان کی طرف سے کہ وہ بھی اس کو ریٹیلیٹ کریں گے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا کر پائیں گے؟ دیکھیں، آپ کے علم میں ہے کہ ہم عموماً یہ فکرہ کہتے ہیں کہ مودی صاحب جو ہیں وہ جیسے امریکہ میں ٹرمپ صاحب ہیں، اسی طرح انڈیا کے اندر مودی صاحب ہیں۔ مودی صاحب نے انڈین سوسائٹی جو ہے اس کو شدید پولرائزیشن کا شکار کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو انڈیا کے اندر پہلے یونٹی ہوا کرتی تھی، اور انڈیا کے تمام سٹیک ہولڈرز کہیں نہ کہیں مور اور لیس جو ہے وہ سٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے، اس وقت جی، شدید وہاں پر سٹیٹ کے خلاف اور سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف وہاں نفرت کی فضا پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انڈین جو جی آپ کو کیپیبلٹیز ہماری ہیں، اور جی کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شیرازی صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہوں،
جی شاہ صاحب. جی آواز کٹ گئی تھی. جی ہاں بسم اللہ. جی تو انڈیا کے اندر اس وقت جو لارجر لیول کی یونٹی چاہیے وہ اس وقت وہاں پر مفقود ہے. نمبر 1 تو انڈیا کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے، اگر آپ بالخصوص یہ ان ہائی الٹیٹیوڈ ایریاز کی بات کریں تو وہ بھی پاکستان نے ہمیشہ ان کو خواہ کارگل کا مسئلہ ہو، خواہ سیاچن وار ہو، خواہ اس کے علاوہ جب بھی انہوں نے جی بی اور اس ملکہ ایریا کے اندر ایڈونچر کیے ہیں تو ان کی کیپیبلٹیز جو ہیں وہ پروو ہوئی ہیں کہ ان کا ایکوپمنٹ پرانا ہے، اسٹیٹ آف دا آرٹ نہیں ہے، ان کے فوجیوں کی اپنا موریل اور صلاحیت جو ہے وہ نہیں ہے. جبکہ چائنا جو ہے اس نے اپنی پوزیشن کو بہت اسٹرینتھن کیا ہے، اس کے پیچھے انہوں نے بڑا گرینڈ انفراسٹرکچر بنا دیا ہے، وہاں پر انہوں نے اپنے نئی اسٹپس بنا دی ہیں، وہاں پہ ان کے بہت سارے لینڈنگ ایریاز بن گئے ہوئے ہیں، تو ان کو وہاں ایریل سپورٹ موجود ہے، ان کو وہاں پر لینڈ روٹ کے ذریعے سے سپورٹ موجود ہے، اور چائنیز کا اپنا مورال، ان کے پیچھے ان کی ہیوج اکانومی، ان کا جو ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ اور جدید اسلحہ اور ڈی مورلائزڈ انڈیا. تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ جسٹ انہوں نے اپنی ایک شیٹرڈ پریسٹیج کو گیدر کرنے کی ایفرٹ تو کی ہے، لیکن وہ چائنا کا وہاں پر مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہے، بلکہ میچ ہی نہیں ہے، بالکل کوئی کمپیریزن بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہ آؤٹ نمبر ہو جائیں گے کہ اگر وہاں پر کوئی کنفرنٹیشن ہوئی تو انڈین جو ہے سسٹین نہیں کر سکتے اس ایریا کے اندر. صحیح. ہم اپنے ناظرین سے بھی ساتھ میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کال کو تھوڑا سا ہولڈ پہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ہمارے گیسٹ کی مہمان کی بات مکمل ہو جائے تو آپ کی کال کو شامل کریں. تھوڑا سا اگر آپ ہولڈ فرما لیں گے تو آپ کی کالز بھی تھرو ہو سکیں گی. ناصر بھائی شاہ صاحب، تھوڑی سی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جس طرح سے شمالی کوریا نے سرحدی جو گیانگ میں جنوبی کوریا کے ساتھ جو ایک مرکز بنایا تھا تعلقات کی بہتری کے لیے، اس کو شدید ترین دھماکے سے اڑا دیا. بغداد کے اندر امریکی سفارت خانے کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ اس کے قریب میں راکٹ گرے. یہ ساری ڈیولپمنٹس کیا ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ، کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ دونوں ڈیولپمنٹس جو ہیں، جی ہاں، یہ دونوں ڈیولپمنٹس ایک چیز میں کنیکٹڈ ہیں اور ایک چیز میں الگ ہیں. ان کے جغرافیہ الگ ہے. نارتھ کوریا کہیں نہ کہیں ریزسٹنس کے بلاک کے ساتھ اٹیچ ہے. ساؤتھ کوریا یہ اس ریجن کے اندر امریکہ کا ایلائی ہے، اور حتیٰ ان کے ڈیفنس کے حوالے سے امریکہ کے اور ساؤتھ کوریا کے اندر بہت سارے ایگریمنٹ موجود ہیں، اور ساؤتھ کوریا کے اندر امریکن فوجیوں کی پریزنس موجود ہے، ان کے اڈے موجود ہیں، اور بہت سارے ڈیفنس ایگریمنٹ ان کے درمیان ایگزسٹ کرتے ہیں. لہٰذا نارتھ کوریا کو جو بلنگ نیچر کے ذریعے سے آئسولیٹ کر کے اور اس کو تنہا کر کے جو ایک ایفرٹ کی گئی تھی وہ فیل ہو گئی ہے، اور نارتھ کوریا نے یہ ریسپونڈ کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے، جب آپ ہمارے ساتھ صرف ہمارے پاس دباؤ کی پالیسی، میکسیمم پریشر کی پالیسی رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، یہ لیٹس میک ٹاک اوور، اور اوور کرتے ہیں، اور اب آپ جو ہے وہ ہمارے لیے میدان سجائیں، اور اس میدان میں آپ بھی حاضر ہیں اور ہم بھی حاضر ہیں. اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں نارتھ کوریا کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن ساؤتھ کوریا ایک بڑی اکانومی ہے دنیا کے اندر، بڑی بڑی اس کی کمپنیز ہیں، الیکٹرانکس کمپنی آپ جانتے ہیں، اور اگر وہاں پر ان کے لیے کوئی پرابلم کریٹ ہوتی ہے، یا اگر وہاں پر کوئی آرم کانفلکٹ سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہ ڈائریکٹلی امریکن انٹرسٹ کو بھی ہٹ کرے گا اور ساؤتھ کوریا کو بھی ہٹ کرے گا. بالکل ان دا مین وائل جب ہم ریجن مڈل ایسٹ کی سچویشن کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر عراق کے ریزسٹنس کے بلاک نے باقاعدہ طور پہ یہ طے کیا ہے کہ ہم نے امریکنز کے لیے اس کے لیے جو سانس لینے کی جگہ ہے نا، اس کو ہم نے سکویز کر دینا ہے، وہ یہ اس کو جنگی ٹیکٹکس کے اندر اس کے لیے ہم نے یہاں پر سروائیول جو ہے اس کو لمیٹائز کر دینا ہے، محدود کر دینا ہے، اور اس کے لیے جتنی ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں وہ اختیار کی جا رہی ہیں. ان کے اڈوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ان کے کنواؤں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ جانے والے جو کانٹریکٹرز ہیں وہ ان کو فیسلٹیٹ نہیں ہونے دے رہے. اسی طریقے سے اسٹیٹ لیول کے اوپر وہاں پر پالیسیز آ رہی ہیں، قراردادیں آ رہی ہیں، امریکہ کے انخلا کا مطالبہ ہو رہا ہے. تو امریکہ تقریباً 11 اڈوں سے امریکہ نے ود ان ڈیز انخلا کیا ہے اور اپنے آپ کو چند محدود اڈوں کے اندر محدود کر لیا ہے. ان اڈوں کے اندر جن کے اندر محدود کر گیا ہے، ان اڈوں کے اوپر بھی ابھی اٹیکس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، ان میں مارٹر اٹیکس بھی ہو رہے ہیں، یعنی ان اڈوں کے اندر بھی امریکن جو ہیں وہ اس وقت پرامن نہیں ہے. یہ اس گرینڈ اسٹریٹجی کا پارٹ ہے جس کے نتیجے میں شہید قاسم سلمانی کے بعد یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ اس ریجن سے ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے وہ امریکن فورسز کا انخلا ہے. اور یہ جو پینک کی کیفیت ہے، یہ جو خوف کی فضا ہے، اس فضا کے اندر امریکن سروائیو نہیں کر سکتے ہیں. نہ تو وہ اسٹیٹ لیول پہ مؤثر ہو رہے ہیں، نہ اس وقت وہاں پر داعش کوئی موجود ہے کہ جس کے مقابلے میں وہ اپنی فضا بنائیں، نہ ہی وہاں پر اس وقت شیعہ سنی
रिफ्ट है, बल्कि इराक एक नेशन स्टेट के तौर पे आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बेहतर और इम्प्रूव कर रहा है। और उन दोनों का मुश्तरका मुतालबा है, अहले तशय्यो का, अहले सुन्नत का, कुर्दों का, येज़दियों का, कि यहाँ पर फॉरेन और फोर्सेस को नहीं होना चाहिए, और उनकी वजह से यहाँ पर दाइश बनती है, उनकी वजह से यहाँ तकफीरियत बनती है, उनकी वजह से यहाँ पर रिफ्ट्स आती हैं। लिहाजा ये जो मुश्तरका मौक़िफ़ है इराकी नेशन का, ये आगे बढ़ रहा है। तो दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो है दुनिया के अंदर अमेरिकन जो हेजमनी है वो शैटर हो रही है, बहुत तेजी से श्रिंक कर रही है, और अमेरिका का जो एक सोल सुपर पावर वाला रोल है वो रीजन के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर वो डायरेक्ट अटैक हो रहा है और वो श्रिंक करना स्टार्ट किया है। ये अमेरिका की जो पॉलिसी है उसका भी फेलियर है, और ये अमेरिका का जो पूरी दुनिया के अंदर एक इंपीरियलिस्टिक पावर के तौर पे जो रोल है उसका भी फेलियर है। और ये दरअसल एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की इमरजेंस की तरफ जो है वो इशारा है, जिसमें ये रीजनल ब्लॉक्स, इसी तरीके से जिसमें चाइना, रशिया और ये रेजिस्टेंस का ब्लॉक, ये बड़ा एक मजबूत और पावरफुल रोल जो है वो फ्यूचर के अंदर प्ले करते नजर आ रहे हैं। सही सही। मौलाना अली मोहम्मद नकवी साहब, माह मुबारक रमज़ान से जो है वो शरारत का सिलसिला शुरू किया गया कुछ चैनल की तरफ से, सबको मैं नहीं कहूँगा, कुछ चैनल्स ने ख़ास बाकायदा एक मज़मूम साजिश के ज़रिए, एक कोशिश के ज़रिए इस चीज़ को आग भड़काने की कोशिश की, और उसके बाद वो आग भड़की भी, क्योंकि सोशल मीडिया आवाम के हाथों में होता है, उनके कंट्रोल में होता है, उसमें हर तरह के लोग होते हैं, उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर जो चीज़ें तासुबात देखने में आए। अब चूँकि मुहर्रम की आमद है, मुहर्रम करीब है, तो ये इस सिलसिले में हुकूमत की क्या पॉलिसी सामने आई हैं? आया हुकूमत अपनी जिस तरह से बेहिसी का इजहार करती है, अगर उसी तरह से मामला जारी रहा तो क्या एक मरतबा फिर मुहर्रमुल हराम में दुश्मन को खेलने का मौका दिया जाएगा? क्या देखते हैं आप? जी भैया, बहरहाल ये जो चीज़ें हैं वो तो आप मुझसे बेहतर तस्जिया करते हैं और कर सकते हैं। मैं अपने भाई शिराजी साहब से अर्ज़ करूँगा कि इन्होंने जो कुछ भी बयान किया कि आरिफ वाहिदी साहब से मुलाकात, इससे मुलाकात, इन्होंने जो तकफीरियत, माशाल्लाह तकफीरियत तो काफ़ी अरसे से हमने अलहदा कर दिया था, लेकिन असल मसला ये है अब हम दोबारा अहले सुन्नत की इंट्री तकफीरियत में करवा रहे हैं। वो जो हमने बीच में एक ब्लॉक बनाया था, एक रेजिस्टेंस, एक मुज़ाहमत की थी, अब वो टूटती जा रही है। जिसका एक बेहतरीन मिसाल इस आदमी ने, जिसने ये शहजादी की शान में गुस्ताखी की, जिस तंजीम से ये रिलेट करता है, या इसके जो दीगर इसी तंजीम के रिलेटेड लोग हैं वो किस तरह शीयत के बारे में बात करते हैं, उन्होंने कराची में किस तरह पिछले सालों में जुलूसों के दरमियान कोई तकफीरियत वाले हमारे रेजिस्टेंस करते, इन लोगों ने रेजिस्टेंस की हमारी, और ये कर रहे हैं, हर जगह पे मौजूद हैं। यानी वो जो एक तकफीरियत का एक सिंबॉलिक सी एक चीज थी ना, बहुत छोटी सी, जिसे हमने कोने में रख दिया था, अब हमने अपनी हरकतों से उनको दोबारा लाके अहले सुन्नत में बिठाने की कोशिश की है, जिसके अंदर कुछ चैनल भी हैं, कुछ हमारे लोग भी शामिल हैं, और ये सब चीजें जिसकी वजह से हो रही हैं उसमें जो सब में पड़ा है ना हमारे अपना शीयत को दो जगह पे काम करना चाहिए, एक इंटरनल और एक एग्जिट, बाहर की चीजों में। जैसे हमारे भाई बोल रहे ना कि हमने फलां जगह मीटिंग की, ये किया, वो किया, वो सब अपनी जगह बहुत अच्छी बातों में तो लगता है कि हाँ मीटिंग हो गई, सब लोगों ने बैठे, एक FIR भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगा, लेकिन गुस्ताखी का सिलसिला नहीं रुक रहा, वो नहीं खत्म हो रहा, वो नहीं बंद हो रहा, एक के बाद एक नया शख्स आता जा रहा है। बात यह है, मैंने जो मिसाल दी थी, मेरे भाई शहीद हुसैनी पे ले जाते हैं, पता नहीं क्यों पिछली क़यादतों को भूल जाते हैं। मुफ्ती जाफर साहब ने जो कारनामा किया था, ज़कात डिक्लेरेशन के मामले पे सदारती महल को घेरा था, और उस पे उस वक्त के एक जाबिर और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को अपना जो है फैसला वापसी लेना पड़ा था। वो जो शीयत का मयार है वो खत्म हो गया है भाई। आप 50 बातें करते रहें कि मेरी आरिफ वाहिदी साहब से मुलाकात हुई, फना की फना से मुलाकात हुई, यानी अब शीयत इतनी मजलूम हो गई है कि हम सब बैठेंगे तो कोई शीयत की बैठ के बात करेगा। भाई ये तो हमारी तौहीन कर रहे हैं, हम तो आइम्मा तो हमारी इज्जत आबरू है, हमारे सर का ताज है, इस पे बैठक नहीं होती, इस पे इकदाम किए जाते हैं। ये जो बातें हो रही ना कि फला जगह यूं कर लिया, ये इन्होंने बताया, जितने लोग अहले बैत टीवी देखे ना उन्होंने सुना। आप आ जाए मेरे साथ, मैं रिजविया में रहता हूँ यहाँ कराची के अंदर, यहाँ सड़कों पे चले मेरे साथ, पूछे लोगों से कि ये जो शख्स ने बदतमीजी और तौहीन के इसके बदले में शीयत ने क्या जवाब दिया। किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा भाई कि कोई खड़ा होके बोले कि हाँ हमारी फलां तंजीम, हमारे फलां लीडर, हमारे फलां शख्सियत ने ये बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। लोग इंतजार कर रहे हैं, क़यादतें मुतफर्रिक हैं, वो बटी हुई हैं, हर कोई अपनी अपनी तंजीम को जो है प्रमोट करना चाहता है। मेरी तंजीम कोई नहीं है, मैं सिर्फ अहले बैत के दर से वाबस्ता हूँ और मेरे लिए सब अव्वल व आखिर वही है। अगर
میری قیادت اہل بیت کا دفاع نہیں کر سکتی تو میرے لیے کسی لائق نہیں ہے کہ میں اس کے پیچھے چلوں. بھائی میرے یہ سب باتیں بولنے کے لیے میڈیا ٹاکس میں تو اچھی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ وہاں بیٹھے جامع المنتظر میں یہ ہو گیا فلاں جگہ یہ ہو گیا. اقدام کہاں گئے؟ جو ہونا چاہیے تھا اصلی اقدام کہ سب کو روکنا چاہیے تھا. بھائی رک جاؤ, سارے معاملات ختم کرو, سب بھاڑ چولہے میں جائے, سب کو ایک طرف کرو, پہلے بیٹھو اور اس چیز پہ بات کرو کہ اس آدمی نے بات کیسے کی. یہ کون تھا؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا یہ پہلے جو تھا ڈپٹی تھا, کیا تھا, سیکنڈ لیڈرشپ پہ تھا, پھر وہاں سے علیحدہ ہو کے یہ اہل سنت تھے. یہ جو بھائی میرے بات کر رہے ہیں نا, اب ہمارے ہاں کچھ لباس ہے علماء میں, کچھ اسکالر بن کے, کچھ علماء بن کے بیٹھ رہے ہیں, کچھ اس قسم کی تائید کر رہے ہیں اور کچھ اس قسم کی مخالفت کر رہے ہیں کہ جس سے ایک فتنہ گری کھڑی ہو رہی ہے. اچھا اس میں کوئی علیحدہ نہیں ہے, ہم سب الحمدللہ اس کا پارٹ بنے ہوئے ہیں, الحمدللہ ہم سب اس میں شامل ہیں. مثلا کوئی علماء کے لباس میں بیٹھ کے عجیب و غریب باتیں کرتا ہے, کبھی کسی نماز کے بارے میں, کبھی عزاداری کے بارے میں, کبھی کسی کے بارے میں, کوئی شیروانی اور ٹوپی پہن کے باتیں کرتا ہے. ہدف دونوں کا ایک ہے کہ وہ اندر سے شیعت کو مار رہا ہے, وہ باہر سے شیعت کو مار رہا ہے. ہم اس پہ تو لگے ہوئے ہیں لیکن ہم کسی بھی صورت میں یہ اتحاد کرنے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی ہماری اول و آخر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے. بند کرو اپنے تفرقے, بند کرو اپنی دکانیں, بند کرو اپنی چیزوں کو, آؤ اور اس پہ ایک ہو جاؤ. یہ کیا ہوتا ہے یار کہ میں نے ان کو کہا تو میں میٹنگ میں بیٹھا, آج پتہ شہزادی کونین کی شان میں گستاخی ہوتی ہے 11 ہجری کو, ہم بیٹھے میٹنگیں کرتے رہیں گے, بعد میں پہنچیں گے مکے مدینے میں اور جا کے شہزادی کی جو ہے مدد کریں گے. اگر ہم 11 ہجری میں میٹنگیں کر رہے ہوتے, بھائی میرے میٹنگوں سے باہر نکل کے ریل حقیقی معنی میں شیعہ بن کے دکھاؤ. یہ بہت اچھا لگتا ہے باتیں کرنا, مجھے بھی آتا ہے, میں بھی بہت چینلوں میں بیٹھ چکا ہوں, کچھ کر کے بیٹھ کے فارغ ہو کے بیٹھا ہوں. میں نے دیکھا ہے بہت, اگر میں عام سی زبان میں بات کروں نا بھائی, تو اس قوم کو نا کسی ڈھنگ کے لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. ہم بات تو بہت آئیڈیلسٹک کرتے ہیں کہ خمینی کے لیے ایرانی جیسی قوم ہوتی ہے. ابھی میرے بھائی شیرازی بات کر رہے ہیں, عراق میں کرد ہیں, عراقی ہیں, ان میں کتنی آپس میں اختلافات ہیں, سنی شیعہ, وہ سب عراقی ہیں. ہم پاکستانی ہیں لیکن پاکستانی سے پہلے میں مہاجر, پٹھان, سندھی, اللہ بلا, ایون یہاں تک کہ ہم شیعہ ہو جائیں تو ہماری انجمن نظر آئے گی کہ یہ گلگت بلتستان کی انجمن ہے, یہ فلاں کی انجمن ہے, اچھا یہ ISO کی انجمن ہے, یہ فلاں. مطلب ہم اتنے تقسیم ہو چکے ہیں, اتنے بڑھ چکے ہیں کہ بھائی اب یہ سوال آپ کا کرنا نا کہ رزلٹ کیا, نتیجہ کیا ہے, کوئی رزلٹ نہیں. اب صرف جو ہونا ہے اس کے اثرات وہ آنے والے محرم میں آپ برداشت کریں گے. اس قوم نے وہ جذباتیت دکھائی کس رمضان کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو پریکٹس میں نہیں تھی پولیس کے پاس, وہ ہم نے کہا کہ تم 21 محرم کو پریکٹس کرو, جب ہم دوبارہ محرم میں جلوس نکالیں گے تو بھرپور طریقے سے ایک بہترین سی FIR کاٹنا, تاکہ ہمیں دیکھو ریلیف حکومت نے نہیں دیا, سندھ گورنمنٹ نے نہیں دیا. میں نہیں بات کر رہا کون شیعہ, کون سنی, کون وہابی, میں کہہ رہا ہوں کسی حکومت نے ریلیف نہیں دیا. آپ کیوں حکومتوں کا انتظار کر رہے ہو کہ فلاں حکومت ہمارے بارے میں, ارے جب ہم اپنے بارے میں خود نہیں سوچ رہے تو حکومت کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. طالبان سے وہ جب مذاکرات کر سکتی ہیں اس لیے کہ طالبان نے اپنے وجود کا اظہار کر کے دکھایا کہ ہم ہیں, ہم یہاں ریزسٹ کرتے ہیں, ہم یہاں موجود ہیں, ہمارا وجود ہے, اگر ہم سے نہیں ملو گے تو کچھ نہیں ہوگا. شیعت نے اپنے آپ کو توڑ دیا ہے اور اتنا توڑا ہوا ہے کہ ہر چلتا ہوا آدمی سڑک کا, مثلا ایک ایسے یتیم بچے کی طرح شیعت ہے کہ سڑک پہ ہر چلتا ہوا آدمی تھپڑ مار کے جا رہا ہے کہ یہ اچھا یہ شیعہ ہے, وہ آیا وہ تھپڑ مار کے چلے گیا, دوسرا آ رہا ہے وہ مار کے جا رہا ہے. ہم ایک دوسرے کو تو میں بھائی میرے, میں آپ سے پھر عرض کرتا ہوں, اگر آپ نے جناب شہزادی کونین کے معاملے میں نہیں سیریس ہوئے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا جب اتنے بڑے, آپ سوچیں کتنی مقدس ہستی ہیں شہزادی, اس ہستی کے بارے میں وہ اتنی غلیظ باتیں کر رہا ہے. ابھی ان لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہے, پھر وہ ایک FIR کٹے گی, کیا مذاق ہے یار. یہ کون سی زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں گے کہ ہم پہلے میٹنگ کر لیں. اگر میں راجہ صاحب کے بارے میں کچھ کہوں تو MW والے مارنے آ جائیں گے, سعید نقوی صاحب کے بارے میں بولوں تو SUC والے مارنے آ جائیں گے, رہبر کے بارے میں کہوں تو کوئی اور آ جائے گا. اتنی جناب فاطمہ کی تکلیف نہیں ہے کسی کو کہ جہاں فاطمہ کو برا کر رہا ہے لوگ نکل کے آ جائیں, نہیں. پہلے ہم بیٹھیں گے, میٹنگ کریں گے, ایک لائحہ عمل بنائیں گے, اس پہ شیعہ کونسل کو لائیں گے, MW کو لائیں گے, اس کے بعد ایک لائحہ عمل. خدا کے لیے یار مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی شہزادی کی مظلوم یہ ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے میٹنگیں کر رہے ہیں. میرے بھائی کو بہت کچھ پتا ہے, نہ جانے کیا کیا, اتنا تو میں کچھ بھی نہیں جانتا سیاست کے بارے میں. وہ پاکستان کے اندر جو شیعت کی مظلومیت ہے اس کی سب میں بڑی وجہ ہماری تقسیم بندی ہے,
बंदी, जब तक ये नहीं तोड़ोगे, जब तक ये तकसीम के बुत खत्म नहीं होंगे, किसी भी सूरत में नहीं। ये राशिद भाई एक छोटी सी तंजीम लेके खड़े रहेंगे, ये चंद लोगों के लिए चीखते रहेंगे, मैं चंद लोगों के लिए चीखता रहूंगा, कहीं और से कहीं और चंद लोगों के चीखता रहेगा, शियत के लिए कोई नहीं बोलने वाला। मुदाफियान हरम की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि हर शिया ने अली इब्न अबी तालिब, चाहे वो कितना ही लिबरल हो, कितना ही मजहबी हो, वो एक हो जाए ना शिया, फिर हम देखते हैं कि इस मुल्क की इकोनॉमी कैसे चलती है, फिर हम देखते हैं कि इस मुल्क में शियत को क्यों नहीं सुना जाता, क्योंकि हम खुद शियत की आवाज सुनने को तैयार नहीं है भाई। जिस दिन मैं अपनी शियत की आवाज सुनूंगा ना, उस दिन तब्दीली लेकर आ जाऊंगा। उस दिन मुझे किसी हुकूमत से नहीं पूछना पड़ेगा तुम क्या कर रहे हो, हुकूमत हमसे हाथ जोड़ के पूछेगी भाई आप क्या चाहते हो, क्योंकि हम एक नहीं है। एक आवाज बनो, एक लीडर के, मैं नहीं कहता कि एक लीडर के साय में आ जाओ, कम से कम आइम्मा के दरमियान तो एक का यकीन रख लो कि हाँ हमारे सबके अव्वल आखिर आइम्मा है, चाहे इमाम ज़मान की शान में हो, चाहे मौला कायनात की शान में हो, चाहे शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैह की शान में। एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, जुड़ जाओ। नहीं जुड़ना, अभी भी मेरे भाई शायद जवाब देंगे कि नहीं हमारा ये हुआ और वो हुआ। सॉरी यार, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे दर्द है, मैं कभी भी इसलिए पाना नहीं चाहता। अभी तो मैंने सब जगह से आज आपके कहने पे बहुत इसरार पे मैं आया हूँ, वरना मुझे अच्छी तरह पता है इस कौम का दर्द कोई नहीं सुनने को तैयार, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई मुसीबत में नहीं है, किसी का कुछ नहीं हुआ। जिनके घरों में आग लग रही है ना, वो दर दर फिर रहे हैं, चाहे वो शहजादी का दरवाजा हो या आज किसी एक आम मोमिन मोमिना का घर के जिसका बच्चा या बेटा या भाई या बाप गया हुआ है। कितने लोग हमारे यहाँ मुत्तहिद है किस बात पे। मैं कहता हूं कि अगर जितनी शिया सही माना में यहाँ रखती है वजूद, वो अपने वजूद का इज़हार कर देना। मैं कंपाइल ये करूंगा भाई कि इत्तेहाद कर लो। आपने इतनी बातें कही, मैं सुनता रहा, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात पे पड़ा आज दोबारा अफसोस हुआ कि आपने मुझे सारी वो दास्तान सुनाई कि जिसमें कहा कि इधर मीटिंग उधर मीटिंग, अब कल जाएंगे जामिल मुंतजर वाले, उनको जाके FIR कटवाएंगे। क्या होगी FIR? पकड़ा जाएगा, रोक दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, आइंदा नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। एक नया आसिफ जलाली नाम का आदमी आएगा, एक नए रूप में आएगा, एक नए तरीके की हरकत करके जाएगा और होती रहेगी। क्यों कि हम एक नहीं है, ये है कंपाइल भाई। जिस दिन एक हो जाओगे उस दिन सब हो जाएगा। जी अली भाई आप पूछ लें मेरे भाई से, बाकी मैं इससे ज्यादा जज्बात का इजहार नहीं कर सकता अपने। जी अली भाई, हेलो जी नासिर बशराई साहब। जी, बदकिस्मती से इस वक्त नासिर बशराई साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? एक बदकिस्मती से मेरे पास चार्जिंग सिर्फ 1% रह गई है। मैं सिर्फ आखिरी बात कहते हुए अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। दूसरों से ज्यादा खुद को मोमिन समझना और दूसरों की उमूर के ऊपर, दूसरों के इक़दामात के ऊपर शक का इजहार करना, ये खुद एक कमज़ोरी की इलामत है, ये नहीं करना चाहिए। और आज अपने जज्बात का इजहार करते हुए मेरे लिए तो और ज़्यादा खुशी और तस्कीन का सबब होता कि हालांकि मैंने तो इनको मुखातब नहीं किया, मेरा तो ये मौजूद नहीं है। मैं तो एक जनरल जो आपके सवालात थे मैं उनको रिस्पॉन्ड कर रहा था। लेकिन आज मेरे लिए तो ज़्यादा खुशी की बात ये होती है कि ये साहब जो ये समझते हैं कि ये फलां इक़दामात किए जाने बड़े ज़रूरी थे, ये आज करके आए बैठे होते और अपने जज्बात को तकरीर की बजाय अमल के ज़रिए से यहाँ आपके सामने मुनक़िस करते और हम उसकी बुनियाद पे समझते कि हाँ भाई ये काम था जो कर देना चाहिए था। और वो तमाम काम के जिनके ज़रिए से इंटरनल यूनिटी पैदा हो वो हमें करने चाहिए, उसके लिए हमें खुद को पेश करना चाहिए। ये वन डे काम नहीं होता है, ये स्विच बटन नहीं है कि एकदम आपने पुश किया और मामला ऑफ हो गए और एकदम ऑन किया तो ऑन हो गए। इट टेक्स टाइम। और मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लें, इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जामे अहले सुन्नत और अहले सुन्नत अकाबर की तरफ से इस तकफीरी शख्सियत के खिलाफ कभी पहले इतना रिस्पांस नहीं आया जितना इस दफ़ा आया है। मुनज़्ज़म भी है, मरबूत भी है और इसी तरीके से मकतब अहले बैत की जो भरपूर जवाब आया है।
لیکن مجھے کیونکہ شہزادی کی شان میں گستاخی بری لگی تھی، وہ میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے بھائی، تو میں اس چیز کو شاید آپ کے لیے میں نے تقریر کر دی اس سلسلے میں۔ ہیلو، خاموشی ہو گئی ہے۔ جی میرے خیال میں ناصر بادشاہی صاحب جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے، انشاءاللہ وہ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں اور ہم کو دوبارہ ویلکم کریں گے۔ آگے بڑھیں گے۔ راشد رضوی صاحب، تو سعودیہ کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہیں جو وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ کڈنیپ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، ابھی آپ کے علم کے اندر ہے یہ ساری چیزیں کہ محمد بن سلمان جب پاکستان آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے خاطر خواہ رقم امداد کے طور کے اوپر پاکستان کو دی تھی، تو اس کے بعد پاکستان کی پالیسی تبدیل ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اب 1 سال گزرنے کے بعد ترکی کی طرف بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں سے بھی کچھ امداد انہیں ملے اور ملی بھی ہے انہیں امداد۔ تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو ڈرائیو سعودیہ کر رہا ہے اور ترکی بھی کر رہا ہے اس کو ڈرائیو، اور یہ دونوں وہ ممالک ہیں جنہوں نے اگر آپ دیکھیں تو خطے میں داعش کو، طالبان کو سپورٹ کیا ہے، یمن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، شام میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب پاکستان کی اکنامی کو اور پاکستان کے فائنینشیل ریسورسز کو ڈرائیو سعودیہ اور ترکی کرے تو پاکستان کے اندر شیعوں کی زندگی گزارنا مشکل ہے اور آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو ہے لمحہ فکریہ ہے، اور یہ سارے جو معاملات اب جو نظر آ رہے ہیں، دیکھیں آصف جلالی نے جو توہین کری اور توہین کے بعد اس کے اوپر پولیس کا ابھی تک ایف آئی آر نہیں کاٹنا، باوجود اس کے کہ پاکستان کے مختلف شہروں سے ایف آئی آر کی درخواستیں جمع ہوئی ہیں۔ کیا اسٹیبلشمنٹ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہی ہے؟ کیا حکمران ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا عوام ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہی ہے؟ پاکستان میں جب ایک قانون موجود ہے کہ ایک درخواست دینے والا تھانے کے اندر درخواست دے رہا ہے کہ میں فریادی ہوں، ایف آئی آر کاٹیں توہین کی، تو کیوں نہیں کاٹی جا رہی ہے؟ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو اس کو ایف آئی آر کو کاٹنے سے روک رہی ہیں؟ ایک مجلس جو ہے کوئی شخص اگر کرتا ہے اور ذرا سی ایس او پی کی خلاف ورزی کرے تو آپ فوراً ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں۔ کوئی شخص جو ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتا ہے، ذرا سی بھی آپ کی ایس او پی کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے فوراً ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں۔ اس وقت نہ کوئی فریادیہ کے درخواست جمع کرا رہا ہوتا ہے۔ یوم علی کے جلوس کے اوپر ریاست نے جو ہے، سرکار نے اپنی مدعیت کے اندر جو ہے 250 سے زیادہ تو صرف کراچی کے اندر ایف آئی آر داخل کری، تو اس وقت تو کوئی فریادی بھی نہیں تھا۔ لیکن جب ملت جعفریہ کے لوگ جو ہے فریادی بن کر تھانوں کے اندر پیش ہوتے ہیں تو اس کے بعد ریاست کا جو ہے ڈھیٹ مظاہرہ، حکمرانوں کا ڈھیٹ مظاہرہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ملت جعفریہ کے لیے حالات تنگ ہیں، سخت ہیں، اور مولانا علی محمد نے جو نشاندہی کری ہے کہ ہم کیونکہ متحد نہیں ہیں، ہم یکجا نہیں ہیں، اس لیے ہمیں مار پڑ رہی ہے اور یہ مار پڑتی رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اس مفادات کی خاطر جو ہے کوئی جو ہے پیپلز پارٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے مفادات کی خاطر، کوئی جو ہے پی ٹی آئی کے پیچھے بھاگ رہا ہے مفادات کی خاطر، کوئی نواز شریف کے پیچھے بھاگ رہا ہے مفادات کی خاطر، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے مفادات کی خاطر۔ ایک ہوتے ہیں ہم، لیکن کب ہوتے ہیں؟ جب ہمیں مار پڑتی ہے۔ ثانہ عباس ٹاؤن ہو گیا، ایک ہو گئے۔ ہزارہ ٹاؤن کا دھماکہ ہو گیا، ایک ہو گئے۔ پارا چنار کے اندر 120 جنازے گر گئے، پھر ایک ہو گئے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب ہمیں مار پڑتی ہے تو پھر ہم ایک ہوتے ہیں، لیکن جب ہم حالت امن کے اندر ہوتے ہیں تو پھر ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ پھر ہمیں اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں۔ جب آپ مفادات کے پیچھے بھاگیں گے تو کبھی بھی ایک بھی نہیں ہو سکتے ہیں، اور قومی ایشوز کے اوپر مخلصی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ آپ کام بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے جو محرم الحرام جو 2 مہینے بعد آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انتہائی خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ خطرناک اس لیے نہیں کہ کوئی اللہ نہ کرے شیعہ سنی فسادات ہو جائیں گے، خطرناک اس لیے کہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ سعودیہ اور یہ ترک پاکستان کی اکنامی کو ڈرائیو کر رہے ہیں۔ یہ سخت سے سخت اور تنگ سے تنگ حالات پیدا کریں گے ملت جعفریہ کے لیے۔ ابھی میرے پاس ایک ڈاکومنٹ آیا ہے، مجھے اس کی تصدیق کرنا ہے اس وقت، تو تصدیق ہو جائے تو اس ایشو کے اوپر ہم بہت بھرپور انداز سے آواز اٹھائیں گے۔
کہ حکومت پنجاب نے جو ہے ایک محرم الحرام کے اندر مجالس برپا کرنے کے لیے شیورٹی بانڈ کے ایک ڈاکومنٹ نکالا ہے، اور جو بھی مجلس کرے گا اس سے وہ شیورٹی بانڈ بھرایا جائے گا 5 لاکھ روپے کا، کہ اگر کہیں پر بھی کوئی ذرا سی بھی خلاف ورزی کے اندر اس کے اندر وہ ساری باتیں لکھی گئی ہیں جو کہ ہمارے عقائد کے خلاف جا رہی ہیں، وہ ایس او پی سے متعلقہ نہیں ہے، وہ چیزیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے عقائد کے بھی خلاف جا رہی ہیں، وہ تو جس کے اوپر عمل درآمد ہونا ناممکن ہے۔ تو وہ شیورٹی بانڈ اگر 5 لاکھ روپے کا جو ہے ہر مجلس کرنے والے سے، اب کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت، جب آپ پرمٹ کا پہ رینیول دے رہے ہوتے ہیں، جب پرمٹ کا آپ لائسنس دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر شیورٹی بانڈ کس چیز کا بھرے گا؟ اس میں جب آپ پرمٹ ایشو کر رہے ہوتے ہیں تو نیچے ایس او پی لکھی ہوتی ہے، شرائط لکھی ہوتی ہیں اس کے اندر کہ ان شرائط کے اوپر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک پیرالل ایک ڈاکومنٹ لا کے شیورٹی بانڈ کا اس طریقے کی سازش، اس طریقے کی حرکتیں، یہ اچھے حالات نہیں ہیں اس وقت محرم الحرام کے اندر۔ یوم علی کا جلوس ابھی گزرا ہے، 2 مہینے پہلے آپ نے دیکھ لیا کیا حالات ہوئے پاکستان کے اندر ملت جعفریہ کے ساتھ، اور محرم الحرام میں اس سے زیادہ خطرناک حالات ہوں گے۔ میں پھر ہاتھ جوڑ کے مؤدبانہ گزارش کروں گا ملت جعفریہ سے کہ یکجا ہو جائیں، متحد ہو جائیں، جس طرح مولانا صاحب نے کہا ہے۔ میں 100% تائید کرتا ہوں ان کی بات کی، اور ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے تجزیے سے بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ قوم ہمیشہ لیڈر کے پیچھے چلتی ہے، قوم ہمیشہ قیادت کے پیچھے چلتی ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر یہ سینیریو تبدیل ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ امریکہ کے اندر آپ دیکھیں جو احتجاج ہو رہے ہیں بلیک لائیو میٹرز کے نام سے، اس کے اندر کوئی قیادت نہیں ہے، عوام نکل گئی ہے حقوق کے لیے روڈوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب قیادتوں کو، لیڈرشپ کو عوام جو ہے ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہے، اور پھر خود جو ہے وہ باہر نکل جاتی ہے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے، اور وہ صورتحال وہ ہوتی ہے جب ملک کے اندر انارکی پیدا ہو جاتی ہے، جب کنٹرول سے باہر حالات ہو جاتے ہیں، اور پھر امریکہ کی فوج بھی جو ہے گھٹنے ٹیک کے اپنی عوام کے سامنے جو ہے سرنگوں ہو جاتی ہے۔ تو مجھے وہ حالات اب نظر آ رہے ہیں جس طرح یوم علی کے جلوس کے اندر ہوا کہ جب پابندیاں لگی اور پرمٹ ہولڈرز کو کہا گیا پریس کانفرنس کریں کہ جلوس نہیں نکلے گا، ان کے لیٹر ہیڈ کے اوپر زبردستی ان سے یہ لکھوایا گیا کہ جلوس نہیں نکلے گا، فجر کے ٹائم پریس کانفرنس سے کروائی گئی ان سے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر عوام خود نکلی، اور عوام نے بولا اب ہم کسی لیڈر کے پیچھے نہیں چل رہے، مولا علی کی شہادت کا جلوس ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اگر یہ لوگ ڈر گئے، یہ خوفزدہ ہیں، یہ لوگ اگر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ گئے، ان لوگوں نے معاہدے کر لیے، انہوں نے لیٹر ہیڈ پہ لکھ کر دے دیا، تو ہم نہیں مانتے کسی کو بھی، مولا علی کے معاملہ ہے، اس معاملے کے اندر ہم جانے مولا جانے۔ تو امریکہ کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایک نیشنل لیڈرشپ نہیں ہے امریکہ کے اندر جو کہ ڈرائیو کر رہی ہو ان سیاہ فام لوگوں کو، عوام خود نکل رہی ہے اور اپنے منہ نکل رہی ہے۔ اور مجھے ایسا نظر آ رہا ہے پاکستان کا جو شیعہ ہے آنے والے وقتوں میں خود نکلنا شروع ہو جائے گا، اپنے منہ نکلنا شروع ہو جائے گا، پھر نہ ریاست کی سنے گا، نہ حکومت کی سنے گا، اور نہ کسی قیادت کی سنے گا، نہ کسی تنظیمات کی سنے گا۔ اور یہ حالات جو ہے مجھے آنے والے وقتوں میں مجھے نظر آ رہے ہیں۔ مولانا نے جو کہا متحد ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اگر آپ متحد یکجا نہیں ہوئے تو پھر عوام خود اپنے فیصلے کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ صحیح۔ علی محمد صاحب، جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کا یہ کوئی جامع حل نہیں ہے، تو متحد بالکل ٹھیک ہے، متحد ہو جانا چاہیے، تو میٹنگ کے ذریعے ہی اکابرین سے مل کر ہی متحد ہوا جاتا ہے، اس میں کیا اشکال کیا ہے آپ کو؟ سر میرے بھائی مجھے اشکال کسی میں بھی نہیں ہے، سب لیڈر اپنی جگہ اچھے ہیں، سب محترم ہیں، سب قابل عزت ہیں، سب ہمارے سر کا تاج ہیں، اس سے انکار نہیں کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جب بعض واقعات اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ لیڈر سے بھی اوپر والی سطح پہ چلے جاتے ہیں تو پھر اس پہ بیٹھ کے لیڈرشپ کی بات نہیں سنی جاتی، پھر اس موقف کو بیان کیا جاتا ہے جو عوام کا موقف ہے۔ لیڈر ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی لیڈر ہمارا یعنی عوام کے موقف کو انتظامیہ تک پہنچاتا ہے، بیسک کام تو یہ ہے اس کا۔ اب جب یہ نہیں کرے گا، ابھی تو وہ یہی میٹنگیں کرتا رہے گا، تو بھائی تو پھر موقف پہنچائے گی کب؟ مجھے یہ بتائیں آج کتنے دن ہوئے اس کے بعد ایک دفعہ پھر وہ توہین کر چکا، یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور جیسے میرے بھائی بتا رہے ہیں ابھی تک کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی، صرف درخواستیں نہیں ہیں۔ یہاں اگر کوئی ایک شیعہ وہ آپ بولو نصیری ہوتا، غالی ہوتا، بہت بڑا دیندار ہوتا، مذہبی ہوتا، اگر خدا نہ خواستہ شائبے والی بھی کیفیت میں ہوتا کہ اس سے کوئی توہین ہوئی ہے تو آپ دیکھتے کتنی ایف آئی آریں کٹ چکی ہوتی ہیں اور بندہ اٹھ چکا ہوتا۔ کیوں کہ وہ ایکسس کرتے ہیں معاشرے میں وہ لوگ کہ ہم ہیں ان کے وارث، وہ جب وہ ایکسس کرتے ہیں تو ان کی سنی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے ہم صرف چھوٹے چھوٹے گروہ ٹکڑوں اور لوگوں میں رہ گئے جس کی وجہ سے یہ معاملات ہمارے ہاتھ سے باہر نکلتے جا رہے ہیں۔
میں نے خدا نہ خواستہ میں کسی بھی لیڈر کی توہین نہیں کر سکتا. میں نے کہا نہ میرے لیے سوچنا صحیح ہے، نہ میں سوچتا ہوں ایسا. میں ہر ایک کا احترام کرتا ہوں، ملاقات ہماری سب سے ہے. میرے خیال سے شیرازی جو ہمارے برادر تھے وہ کبھی کراچی شاید آئے نہیں، یا کراچی کے معاملات کا علم نہیں، یا کراچی میں یا انہوں نے کام نہیں کیا. بھائی گراؤنڈ ریئلٹی پہ اس وقت پوری دنیا کی سب میں بڑی عزاداری اگر کہیں ہوتی ہے تو وہ کراچی میں ہوتی ہے. اگر کوئی ایشو گرم ہوتا ہے تو وہ کراچی سے ہوتا ہے، اگر کوئی فتنہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ کراچی سے اٹھایا جاتا ہے. ہم کسی فتنے کا انتظار کر رہے ہیں. ہم جب اس وقت کریں گے کہ جب جیسے بھائی نے کہا نا کہ ہم پھر لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، پھر عوام اپنی مرضی سے چلتی ہے، تو اپنی مرضی سے چلتی ہے. ٹھیک ہے. نہ پھر دین، نہ اسٹیٹ، نہ ملک، نہ قانون، نہ کوئی چیز. پھر وہ جس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہوتا ہے، جیسے امریکہ میں سب لوٹ مچ بالکل رہی ہے ٹھیک. ایسے یہاں بھی لوٹ. اگر ہم بالکل ٹھیک ہے. چاہتے ہیں ایک کالر کو بھی شامل کر لوں. آگے کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محمد نواز بٹ فرانس سے عرض کر رہا ہے آگے بھائی. جناب عالی خوش آمدید. نواز بھائی آپ کا بھی شکریہ، جزاک اللہ. بات یہ ہے کہ مولانا صاحب بہت اچھا بیان فرما رہے ہیں، اور اچھی رضوی صاحب بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ان کے باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ کسی تمام جتنے بھی فرانس میں، جتنے بھی دنیا میں یا پاکستان میں یا یہاں پہ مسلک فکر یا مکاتب فکر کے لوگ جو ہے نا، ان کا یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے. کوئی کہ جی فاطمہ زہرا سلام اللہ ہو کہ جی مذہب پہ بے حرمتی ہو رہی ہے یا کر رہے ہیں، یہ نجدی جو ہے، وہابی جو ہے نجدی سعودی عرب والے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. یہ غور کیجیے اس پر غور کہ یہ مسئلہ جو ہے نا یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے. اور یہ ہے کہ ان کو ان چیزوں سے، ان حرکات سے کیا حاصل ہوگا، یہ کیا چاہتے ہیں دنیا میں امت مسلمہ میں فساد چاہتے ہیں یہ سعودی عرب والے نجدی. یہ بس میرا سوال ہے مولانا سے، اس پر بات کریں کہ یہ مسئلہ آیا، یہ مسئلہ یہ مسلمانوں کا ہے یا کسی خاص مسئلے فکر کا ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی علی محمد صاحب اپنی بات مکمل کریں تاکہ اس کو تھوڑا اور اس مسئلے کو واضح کیا جائے. میں یہی عرض کروں گا کہ بھائی دیکھو، میں نے جو عرض کرنی تھی وہ صرف اتنی تھی کہ اگر ہم سب کا اٹینشن یہ ہے نا کہ شیعت کو سنا جائے اور سمجھا جائے اور شیعت کی مانی جائے، تو اس کے لیے آپ دیکھو، اب میں بہت ساری مثالیں دینا بھی نہیں چاہتا. ایک چھوٹا سا گروہ ہے تکفیری. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے اسٹیٹس کو کتنا مانا جاتا ہے؟ اور آپ چونکہ شیعہ علی بن ابی طالب، راشد صاحب سے میں پاکستان آنے والے، پاکستان پہ خرچ کرنے والے، ان کی ویلیو کیا ہے؟ یہ المیہ ہے، یہ کوئسچن مارک ہے، المیہ ہے. سنی اپنی جگہ جو کام کر رہے ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت احترام کرتے ہیں، وہ اپنا حق بجانی پہ وہ صحیح کر رہے ہیں. لیکن ہم تو نام لیوا ہے نا بھائی، ہم نے تو نام لیا ہے، ہم نے تو کلمہ گو ہے نا ان کے. ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، ہم کہتے ہیں مولا کائنات کی شہادت کی بات کرتے ہیں، ہم صدیق طاہرہ کی مظلومیت کے 10 دن مناتے ہیں عاشورہ کی طرح. تو ہماری اوپر جو ذمہ داری وہ زیادہ ہے. میں کسی اہل سنت بھائی کی کبھی نہیں سوچ سکتا کہ وہ یہ کبھی بھی محسوس کرے کہ کوئی آدمی شہزادی کی شان میں گستاخی کرے اور اس کو اہل سنت مانے. میں نہیں کہہ رہا، لیکن ایسے لوگ تو یہاں باقاعدہ پلانٹ کیے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، بھیجے جا رہے ہیں، ان کو کام کروایا جا رہا ہے کہ جاؤ اور لگاؤ. تو جب تک یہ لگاؤ والا سلسلہ چلتا رہے گا اور لگتی رہے گی تو کبھی پھر بات ایک نہیں ہوگی. پھر وہ اپنی مرضی سے چلے گا. وہ کہتے ہیں نا ایک ہو مسلم عرب کی پاسبانی کے لیے. یہ میں نہیں کہتا، آج سے 50-60 سال پہلے یا 70 سال پہلے علامہ اقبال کہہ گئے. بھائی میرا بھی وہی درد ہے، ایک ہو مسلم عرب کی پاسبانی کے لیے. ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. سب قائد اپنی جگہ، سب لیڈر اپنی جگہ، سب قابل احترام، سب کے آگے ہم نے اپنے سر جھکا دیے احترام میں. کوئی کسی کی بے احترامی نہیں کر سکتا، نہ سوچ سکتا ہے. لیکن بھائی میں شہزادی کی توہین تو نہیں برداشت کروں گا نا. علی بھائی میں آپ سے کہتا ہوں، یہ کراچی ہے، یہاں ہر قسم کے میدانیت کے لوگ رہتے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی شخص جو ہے توہین کر دے آغا سیستانی کی. آپ دیکھیں وہ حلقہ جو آغا سیستانی کے قریب ہے وہ ایک دم جذباتی ہو کے باہر آ جائے گا لڑنے مارنے کے لیے. اگر آغا رہبر کی توہین ہو جائے تو وہ حلقہ باہر نکل آئے گا جو رہبر کا معتقد ہے. لیکن فاطمہ کا کون ہے؟ بس یہ میرا ایک سوال ہے. آغا رہبر پہ ہماری جان نثار، ہماری جان ہو. ہماری زندگیاں آغا رہبر کے لیے حاضر ہیں اور ہم ہر طرح سے رہبر کے لیے تیار ہیں. آغا سیستانی کے لیے بھی ہماری یہی چیزیں. لیکن آخر ہم ان چیزوں کو اتنا زیادہ مانتے ہیں اور ان لوگوں کو جو اساسی لوگ ہیں ان کو ہم نے پس پشت رکھا ہوا ہے.
یار یہاں تو ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے بہت بڑی آگ لگ گئی، لیکن ابھی یہ نہیں ہوئی یہ سچویشن، یہ جو حالت ابھی تک نہیں آئی ہے کہ کوئی آگ لگی ہو، آگ نہیں لگی، سب اطمینان سے بیٹھے، سب کے گھر کے چولہے چل رہے ہیں، سب سکون سے بیٹھے، کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ فاطمہ کے گھر پہ آگ لگی ہے، 5 لوگ ساتھ کھڑے ہیں، ہم جو ایام اعضا مناتے ہیں ایام فاطمہ کے نام پہ تو بیکار مناتے ہیں نا۔ کل بھی فاطمہ اکیلی تھیں، آج بھی فاطمہ اکیلی ہیں، کل بھی فاطمہ مظلوم تھی، آج بھی فاطمہ مظلوم ہے۔ یعنی شاید میرے رزلٹ اس کا یہی اتحاد ہے کہ مطلب تنظیموں سے نہیں، ان جو ریڈ لائنز ہیں، جو ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو تنظیموں سے بالاتر ہو کر سوچا جائے۔ تنظیموں میں بے شک رہیں، اپنے اپنے قاعدوں کو فالو کریں، چونکہ یہ دیکھیں آپ ایک سمندر میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں مختلف گھاٹ ہوتی ہیں نا، مختلف مشرے ہوتے ہیں، آپ نے وہاں سے جانا ہوتا ہے، وہ گھاٹ مختلف ہو سکتی ہے، رہبر قائد آپ کا مختلف ہو سکتا ہے، مگر آپ نے جہاں پہ جمع ہونا ہے وہ منزل آپ کی ایک ہے، آپ مختلف گھاٹوں سے جائیں، مگر یہ کہ اپنی ایک منزل پہ ایک جگہ پہ پہنچیں، وہاں پر تو متحد رہیں۔ شاید ہم تنظیموں کے نیچے آ گئے ہیں، اس کا سٹریس زیادہ ہے، ہم ان چیزوں بھول گئے۔ اگر میں یہاں پہ غلط ہوں تو آپ میری تصحیح فرمائیں قبلہ۔ نہیں، بالکل بالکل علی، میں آپ سے بالکل متفق کرتا ہوں۔ میں نے کہا نا، میرے لیے ہر لیڈر وہ کوئی بھی ہو قابل احترام ہے، شاید مجھ سے زیادہ اچھے اور بہترین لوگ ہیں کہ خدا نے ان کو ذمہ داری دی، لیکن میرا کہنا ہے جو ریڈ لائن ہوتی ہے نا، اس کے بعد پھر لیڈرشپ میں پیچھے چلی جاتی ہیں، وہ ریڈ لائن آتی ہے۔ اللہ نہ کرے آپ نے اتنی ساری باتیں میرے بھائی شیرازی صاحب سے کی، اگر پاکستان کی طرف کوئی حرکت کرے انڈیا تو پاکستانی آرمی برداشت کرے گی، مذاکرات کرے گی، یو این او میں جائے گی، فلاں کرے گی، جو کام کر رہے ہوں گے وہ کریں گے، لیکن وہ ایک اسٹرکٹلی جواب ایسا دیں گے کہ ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی جائے کہ بھائی اس لائن کو نہیں کراس کرنا۔ اس سے پہلے جو ہے معاملہ وہ سب قابل برداشت ہے، مذاکرات بھی ہو لیں گے، ایل او سی پہ فائرنگ بھی کر لی، 2-4 مار بھی دیے، ہمارے سپاہی بھی شہید ہو گئے، وہ سب قابل برداشت، لیکن اندر گھسے نا تو وہ 1 انچ کے لیے بھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہوتی ہے ریڈ لائن، کہ وہاں ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ ریڈ لائن کی حفاظت شروع ہو جاتی ہے۔ میرا بھائی مانتا تو ہے کہ ریڈ لائن کراس کر لی، یہ بہت بڑی بات ہو گئی یار، کراس کیسے کر لی اس نے، کیسے یہاں تک آ گیا؟ یعنی ہمارے گھر کے اندر تک جو ہے مودی آ جائے، ہم بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہو کہ نہیں اب ہم جائیں گے یو این او میں، اور یہ ہوگا اور یوں ہوگا، اس کو بلائیں گے، اس کو بٹھائیں گے، لوگ کہیں گے کیا بے وقوف قوم ہے، ان کے گھر میں گھس کے بندہ مار رہا ہے، یہ بیٹھ کے آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں۔ بھائی یہی مشیت کے لیے کہوں گا، یہی میں اتنی ہی سیاست، اتنی ہی تدبر، اتنی ہی فکر، اتنی چیز اس کے لیے بھی لگاؤ۔ ہمارا اساس ہماری جسے کہنا سب میں بڑی چیز شہزادی کونین ہے، اس سے افضل و اعلیٰ کوئی نہیں۔ ہاں بس یہ ہے، بے شک کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ اچھا ابھی جو ایک فارم کا کہہ رہے تھے راشد رضوی صاحب کہ اس کے اوپر ایک گارنٹی رکھی جائے گی کہ اس کے اوپر 5 لاکھ روپے رکھے جائیں گے، جو مجلس کرائے گا، یہ تمام چیزیں ہیں، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ نہیں، میرے پاس تو ایسی کوئی نہیں ہے، خود راشد بھائی نے کہا کہ ابھی کنفرمیشن ہو جائے تو پھر اس پہ بات کرنا زیادہ اچھا بھی لگے گا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں کسی بھی ایسے بانڈ سے پابند کیا جائے۔ یہ ہے لائن کہ اس نہ قانون کو ہم مانتے ہیں، نہ اس امٹمنٹ کی کوئی ویلیو ہے، نہ اہمیت ہے، نہ مانیں گے، نہ عمل کریں گے۔ جس دن ہم سب نے یہ سوچ لیا کہ نہیں بھائی ہم کسی قانون کو نہیں مانتے، ہمارا دستوری رائٹ یہ موجود ہے کہ ہر مسئلہ کو مذہب کے شخص اپنے مذہب اور مسلک کے مطابق اپنی رسومات کرے، وہ ہمیں بھی حاصل ہے۔ کوئی آگے ہمیں یہ بتائے کہ تم نے عزاداری کیسے کرنی ہے، جلوس کیسے لے کے جانا ہے، آگے کیسے ہوں گے، ہم سے یہ بولو، ہم سے یہ تقاضا کرو کہ بھائی آپ کی مجلس، آپ کے جلوس کی وجہ سے کورونا نہ پھیلے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، شرعی طور پہ ہے، یہ ویسی نہیں ہے جو اچھا حکومت کی ابھی محرم آ رہے ہیں، اس کی کیا ایس او پیز ہوں گی، معاملہ کیا ہوگا؟ رمضان میں ہم نے دیکھا کہ دونوں طرف ٹینشن بڑھ گئی، پہلے حکومت انکار کرتی رہی، پھر بعد میں وہ دباؤ میں آئی۔ بہرحال ہم یہی چاہتے ہیں کہ تمام پاکستانیوں کی جان محترم ہے، ایک ایس او پیز ہونا چاہیے، محرم بھی ہونا چاہیے، ایس او پیز کو بھی جو ہے فالو کرنا چاہیے۔ آپ کے حساب سے ابھی کیا تیاری ہو رہی ہے، کیا اطلاع ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس تو ابھی کوئی ایسا نہیں، میں نہیں سمجھ رہا کہ کوئی ایسا خاص چل رہا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں میری نالج نہیں ہے، نہیں جانتا، لیکن میری اتنی سی گزارش ہے کہ آپ حکومت سے بولیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری عزاداری کے اندر کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ برداشت قابل قبول نہیں ہے کہ کوئی سڑک چھاپ، گڑی کا ٹچا، ایک مثلا میں میرے لیے جملے نہیں ہے، وہ کھڑا ہو کے بولے کہ شیعت میں یوں ہو گیا تو خدا کے لیے ایسے لوگوں کو پابند کرو، ورنہ یہ ہم سے امید نہ کرنا کہ ہمارے لوگ پھر کسی ایس او پیز کو مانیں گے۔
اگر آپ ایسے ہر طرح کے گلی چھاپ لیڈر کو نہیں روکو گے، سڑک چھاپ لیڈر کو نہیں روکو گے، جس کے بعد سوشل میڈیا تو بھائی سوشل میڈیا ہے، یہ تو ایک مادر پدر آزاد میڈیا ہے، اس کو تو کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، نہ کوئی پابندی لگا سکتے ہو، نہ کوئی روک کے ہمت رکھتا ہے، خود امریکہ جیسی طاقت نہیں رکھتی۔ ہماری صرف گورنمنٹ سے اتنی گزارش ہے، ایسے لوگوں کو جو یہ شرارت پھیلاتے ہیں کہ اگر ہم حکومت کے ساتھ تعاون کریں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شیعت کے جلوسوں پہ کوئی قدغن لگ گئی، پابندی آ گئی، روک دی گئی، تو یہ حماقت اور احمقانہ سوچ ہے۔ حکومت کو خود چاہیے ہم سے تعاون لینا ہے تو ہمارے تحفظات کو سنے حکومت اور اس کے مطابق عمل کرے، تو مجھے یقین ہے کہ سب مسئلے حل ہو سکتے ہیں اور بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے ہر چیز کو کیا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں ہو تو رہا ہے نا معاملہ، کیا دنیا میں پروگرام نہیں ہو رہے ہیں؟ سب ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہے اویئرنیس۔ مجھے یہاں پہ صرف اتنا سا اختلاف ہے کہ میں بھی ہوں، آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ آپس میں اختلافات ہیں، جس کی وجہ سے گورنمنٹ عوام میں سنجیدگی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کی ویڈیوز آ رہی ہیں تو وہ بہت عجیب و غریب آ رہی ہیں۔ ایک ڈاکٹر کورونا کی کوئی ویلیو نہیں بتاتا، ایک ڈاکٹر کورونا سے بڑی کوئی مصیبت نہیں بتاتا، ایک آگے بولتا ہے کچھ۔ یہ تو لوگ نہیں کر رہے، یہ تو ڈاکٹر یا وہ افراد جو اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ آ کے اس عوام کو کنفیوز کیا گیا، کنفیوز کر دیا گیا۔ عوام کا قصور نہیں ہے، عوام تو کلام ہے، جانوروں کی طرح جدھر ہنکاؤ گے ہنکاتی چلی جائے گی، ہانکتی چلی جائے گی۔ عوام کے لیے ضروری ہے حکومت سے آگاہی پیدا کرے، اس میں نہ شیعہ، نہ سنی، نہ ہندو، نہ عیسائی، نہ یہودی، کوئی نہیں۔ ہم بحیثیت پاکستان اپنے ملک کو بچائیں۔ یہ کرونا ہم سب کے لیے مصیبت ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں یہ ایسی مصیبت ہے تو گورنمنٹ ایسے ادارے بنائے جو صحیح انفارمیشن، اور انہی اداروں کے تحت جو ہے مزید انفارمیشن چلنی چاہیے۔ ہر ایک کے پاس موبائل آیا اور وہ کرونا کی ویلیو کو بالکل ہی ختم کر دے اور بولے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بس اب وہ جو باقی رومرز ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس میں غیر سنجیدگی میرے حساب سے سرکار کی طرف سے ہے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا سندھ گورنمنٹ ہو یا ان کے آپس کے جھگڑے ہوں۔ آپ کے جھگڑے آپ اپنی اسمبلیوں میں حل کرو، لیکن جب عوام میں آؤ تو خدا کے لیے ایک ہو جاؤ۔ وہی والی اتحاد والی بات دیکھیں، ایک صرف اتنی سی بے احتیاطی اور بے اتحادی کا نتیجہ یہ کہ عوام سیریس نہیں لے رہی کورونا کو پاکستان میں، اور کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، لوگ اس ہو رہے ہیں۔ کیوں کہ لوگوں کو پتا ہے کہ جو لیڈر ہے نا وہ اپنے اپنے فائدے کی باتیں کر رہے ہیں، شاید ہمارے فائدے کی نہیں کر رہے۔ ان کا کوئی مقصد ہوگا تو وہ کورونا کا بہت بڑا بتا رہا ہے، اس کا مقصد نہیں تو وہ بہت کم بتا رہا ہے، اس کا کوئی اور مطلب ہے۔ عوام کو کنفیوژن کا شکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے عوام سنجیدہ نہیں ہو رہی۔ یہی حال ہمارا شیعت کا بھی ہے، یہی حال ہم بحیثیت پاکستانیوں کا بھی ہے۔ ہم سنجیدہ قوم نہیں بنیں گے اس وقت تک ہمارے درمیان کوئی انقلابی نہ اقدامات ہو سکتے ہیں، کتنا بڑا انقلابی لیڈر آ جائے ہم اس کے پیچھے بھی چلنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ سنجیدگی ہمارے پاس دور دور تک کہیں موجود نہیں۔ یعنی رزلٹ یہی نکلا پھر علی محمد صاحب کہ یہ ایک پاکستانیوں کا ایک مزاج ہے، اور یہ مزاج کا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے وہ لسانیت میں جو ہے وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، اس کے اندر تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک مزاج ہے اور اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں ایران کو دیکھ لیں، مثلا اکثریت شیعہ اسٹیٹ ہے نا، آپ اس کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، اکثر شیعہ اسٹیٹ، زیادہ شیعہ ہے نا، لیکن آپ کسی بھی عراق کے کونے سے چلیں گے تو وہ سب عراقی ہیں، دوسرے کونے تک عراقی ہیں۔ ایران کے کسی بھی کونے سے آ جائیں، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، وہ شیعہ ہو، سنی ہو، وہ ایرانی ہیں۔ ہم پاکستان کی جو زمین ہے اس کے اندر کچھ ہے ایسی مصیبت کہ پاکستان میں کہیں سے داخل ہوتے ہیں، کہیں سے بلوچی ہوتا ہے، کہیں سے ہزاری ہوتا ہے، کہیں سے کوئٹہ والا ہوتا ہے، کہیں سے حیدرآباد ہوتا ہے، اور کراچی آتے آتے پتہ نہیں کتنی رنگ اور نسل اور چیزیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہم اتنے تقسیم منقسم لوگ ہیں، کیا ایک کسی چیز پہ ہوں گے؟ یہ تو واقعا خدا کا احسان ہے، کوئی معجزہ ہے خدا کا ہمارے ساتھ کہ ہماری اسٹیٹ اور ہماری جو ہے پاکستان زندہ و جاویدہ، اور انشاءاللہ ہمیں یقین رہے گا، ہم دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت شکریہ، جی انشاءاللہ رہے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ قبلہ علامہ علی محمد نقوی صاحب۔ ہم اپنے تینوں مہمانوں کے فردن شکر گزار ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ایڈوکیٹ جناب راشد رضوی صاحب، جرنلسٹ جناب ناصر عباس شیرازی صاحب لاہور سے، اور کراچی سے ہمارے ساتھ شامل رہے مولانا
علی محمد نقوی صاحب سابق صدر شیعہ علماء کونسل کراچی ڈویژن، ہم آپ سبھی کے تہہ دل سے مشکور و ممنون ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. اور ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا. ہماری اور آپ کی ملاقات کل UK ٹائم سے 4 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.